बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना सब मिदहतें उस बुज़ुर्ग बरतर के नाम जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम जहानों के निज़ाम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना अमजद और जी उठा पाकिस्तान के स्पेशल रमज़ान प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस माह मुबारक की बरकतें और रहमतें समेटने में कोशा होंगे। और ये भी दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े में, इस आखिरी अशरे के सदक़े में हम सब पर अपनी रहमतें भी नाज़िल फ़रमाए और हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत भी फ़रमाए। और वो मुसलमान जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें राह हिदायत दे। जब हम हिदायत तलब करते हैं तो जिस दीन के हम मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन हिदायत है और इस हिदायत को अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए कुछ रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। उनमें से जो एक रास्ता इख्तियार किया गया वो है किताब का रास्ता। किताब का नुज़ूल हुआ हम बंदों के लिए, जिसे हम अपनी मुक़द्दस किताब मानते हैं, और वो किताब है कुरान मजीद, जो हमारी मुक़द्दस किताब है। अल्लाह के दीन का हुक्म हम तक पहुंचाने के लिए इस किताब का नुज़ूल हुआ और ये नुज़ूल जो है ये 23 साल में मुकम्मल हुआ। और इस किताब के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने बुज़ुर्गों को जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके इसाले सवाब के लिए हम इस किताब से मदद लेते हैं। इस दुनिया में आने से लेकर हमारी मौत तक तमाम तर मामलात में रहनुमाई हासिल करने के लिए ये किताब हमारी मदद करती है। कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन क्योंकि एक रीत है, एक रिवाज है कि इस दुनिया में बसने वाले अलग अलग मिजाज के लोग हैं, अलग अलग ज़बानों को समझते हैं, अपने अपने तरीक़ों से अडाप्ट करते हैं चीज़ों को। और कहा यह जाता है, तारीख़ ये बताती है कि पहली बार जब कुरान लिखा गया था तो वो ऊँट की खाल पे लिखा गया था। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और आज बेशुमार नुस्खे जो हैं वो कुरान मजीद के मौजूद हैं। मेरा आज का प्रोग्राम आप सब के लिए बहुत ख़ास है और इंशाल्लाह मैं और आज बहुत सारी आप चीज़ें ख़ास इस प्रोग्राम से सीख सकेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं इनको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से इन पर अपनी रहमत की, इन पे अपना ख़ास करम किया। इन्होंने दुनिया भर से कुरान मजीद के नुस्ख़ों को जमा किया है और ये पाकिस्तान में जो है इसकी नुमाइश करते हैं। आज भी इस जी उठा पाकिस्तान में हम कुरानी नुस्ख़ों की, कदीम कुरानी नुस्खे जो है उनकी एग्ज़िबिशन करने जा रहे हैं और ये 42nd एग्ज़िबिशन है जो आज आप जी उठा पाकिस्तान में देख सकेंगे। 450 से ज़ायद नुस्खे माशाल्लाह से इन लोगों के पास मौजूद हैं। 1995 से इन्होंने इन नुस्ख़ों को जमा करना शुरू किया। इसके अलावा ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, कहाँ कहाँ गए ये इस काविश को मुकम्मल करने के लिए, ये हम इन्हीं से जानेंगे। कुरान फाउंडेशन कमेटी के ये लोग मेंबर्स हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला का ख़ास करम है इन पर। सो मैं वेलकम करना चाहूँगी, आज जी उठा के मेहमान हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी ख़ावर रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ख़ावर साहब कैसे मिजाज हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी उठा आप लोगों ने, पाकिस्तान। थैंक यू, आप लोगों ने इस अहम काम को अहम समझा और इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रही हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपके इंतज़ामिया का भी, आप लोगों का भी। हमारे लिए बाइस इज़्ज़त की बात है कि हम यहाँ तक पहुँच सके। और मेरे साथ मौजूद हैं बाकर नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके बाकर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बहुत ख़ास शख्सियत अली जौहर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम यू ख़ावर साहब, 1995 से दुनिया ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारने के बाद इंसान कहते हैं ना, हर फेजेस में हम एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। अच्छा, एक एज ऐसी आती है जब हम कहते हैं कि बस अब मेरी इमीडिएट फैमिली, बस यही मेरा फोकस है, बस कमा लिया सब कुछ, अब मैंने ये देखना है। तो ये सब छोड़ के इस तरह से एक मुख्तलिफ़ तरह से दीन को समझने के लिए इस रास्ते पे निकलना, ये क्या लम्हा था, कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो आपने ये सोचा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 95 आज से 95 की अगर आप तरफ जाएं तो काफ़ी अरसा है जी। और वो ज़माना आज के ज़माने से बहुत मुख्तलिफ़ ज़माना है। उस वक्त हमारे जहन में ख़्याल था कि कुरान मजीद के जिस किताब को हम खुदाई किताब समझते हैं, यकीनी तौर पर किताब है,
لیکن کتنا انس اور کتنی محبت ہے مسلمانوں کے درمیان اس سے. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اس محبت کو بڑھا لیا جائے. کیا راستے ہو سکتے تھے بڑھانے کے؟ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑھا کیسے, یہ کام کیسے آیا اور کہاں تک پہنچا. 95 ہے قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے. یہ ہمارے احباب, ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں جو یہاں بھی موجود نہیں ہیں, دنیا میں نہیں ہے ایک اس میں سے, لیکن یہ سب احباب جو ہیں انہوں نے ارادہ کیا اور قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن کو یا فاؤنڈیشن کو تشکیل دیا. کیوں دیا؟ مقصود یہ تھا کہ ایک تو قرآن مجید سے نزدیک ہو جائے. اس کی ظاہری نزدیک ہونے کے کیا کیا طریقے تھے ہمارے پاس, میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے اولین کاموں میں کام یہ تھا, وہ زمانہ وہ ہے 90 اینڈ 95 کہ کمپیوٹر بھی گھروں میں سب کے نہیں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا کہ اس زمانے میں جب کہ 300 روپے کی ایک CD قرآنی سافٹ ویئر کی کوئی خریدنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا یا بن سکتی تھی, ہم نے ان کو ایگزیبیشن کیا, یعنی اس کو ہم نے پریپیئر کیا. قرآنی سافٹ ویئر پہلا ہمارا قرآنی سافٹ ویئر تھا جس کے اندر پہلا اردو کا ترجمہ علامہ ذیشان حضرت جوادی مرحوم کا, جو وائس میں نہیں تھا ٹیکسٹ میں تھا, لیکن بہترین سافٹ ویئر سرچیبل. یہاں سے ہم نے ابتدا کی تھی ان کاموں کی. کرتے کیا تھے ہم لوگ, اس طرح کے ہم لوگ سافٹ ویئرس کو مختلف موقعوں پر نمائش کرتے تھے. کیا کرتے تھے, کہیں لیپ ٹاپ رکھ لیا, کسی سے مانگے, کسی سے مانگ کے کمپیوٹر رکھ لیا, یہی طریقے کار تھے. تو ہمارے مختلف جلوس میں, مختلف علاقوں میں, مختلف پروگرامز میں یہ کام ہم اس طرح سے پریزنٹ کرتے تھے. کیا یہ ہے قرآن, اچھا اس سے کیا کیا استفادہ کر سکتے ہیں. تو مطلب قرآن فاؤنڈیشن نے جب اپنی بیس بنائی تو ایک سٹیپ یہ بھی لیا. اب آگے کیا کیا سٹیپ تھے, میں باقر صاحب آپ سے بھی چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور یہ جو ایک سلسلہ ہے اس میں آپ بھی بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ ویئر کے حوالے سے تو خبر بھائی نے بات کی آپ سے. اس کے بعد میں جو ایک بہت اہم پروگرام تھا ہمارا, وہ یہ قرآن نمائش کا تھا. اچھا, ہم یہ چاہتے تھے کہ قرآن نمائش کے ذریعے سے ہم تمام مسلمانوں کو یکجا کریں. سبحان ظاہر ہے کہ قرآن وہ بنیاد ہے جس کے اوپر تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع ہو سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم نے مختلف ملکوں میں پرنٹڈ قرآن حاصل کرنے کی کوشش کی, تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ جو ہمارا پاکستان میں قرآن پرنٹ ہو رہا ہے, ایران پرنٹ ہو رہا ہے, سعودی میں پرنٹ ہو رہا ہے, اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. تو مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے یہ ہم نے جمع کیے, اور آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اچھے خاصے ممالک کے قرآن ہیں, مگر ظاہر ابھی بھی ہم کوشش میں ہیں کہ ہمیں اور مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ بچوں کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوں اور حفظ و قرأت کی طرف جائیں, کیونکہ اس وقت اتنی نو ہو نہیں تھی حفظ کے بارے میں اور قرأت کے بارے میں. اب تو میں یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے 20 سال میں کافی اس حوالے سے لوگوں میں نو ہو ہوئی ہے, اور کوئی بھی یونیورسٹی کے اندر بچیاں حفظ اور قرأت سیکھ کے آتے ہیں. اس وقت تو کوئی جانتے ہی نہیں تھا کہ حفظ کیا ہوتا ہے, قرأت کیا ہوتی ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں کچھ ایران سے بچے جو ہمارے پاکستانی وہاں پڑھ رہے تھے ان کو بلایا, یہاں پر ان کے پروگرامز کرائے, اور ان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اور وہاں سے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہاں کے بچوں کو بھی وہ حفظ اور قرأت کرائیں, اور یہاں بھی الحمدللہ حفظ کے اور قرأت کے مختلف انسٹیٹیوٹ بنے اور بن رہے ہیں, اور الحمدللہ وہ کام اپنا آگے. تو آپ لوگوں کی فاؤنڈیشن بھی بچوں کو حفظ کرواتی ہے؟ ہم نہیں کرواتے ہیں, مگر ہم ان کو راغب کرتے ہیں. ان کے پروگرام جو مطلب حفظ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہم پروگرامز کراتے ہیں پبلکلی, تاکہ لوگ ان سے تاکہ وہ موٹیویٹ بھی ہو سکیں اور ان سے دوسرے بھی انسپائر ہو سکیں. اگر میں باقر بھائی کی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھوں, کچھ اس طرح سے کراچی میں اگر آپ تلاش کرتے ہیں تو حافظ قرآن نہیں ملتے. کس طرح سے حافظ قرآن؟ ایک حافظ ہو بہترین, وہ مسلط ہو قرآن مجید پہ, جہاں سے پوچھنا چاہیں, کس طرف سے پوچھنا چاہیں, ادھر سے پوچھنا چاہیں. ماشاءاللہ یہ وہ زمانہ ہے 2000 میں کراچی میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. تو جو ہم نے انوائٹ کیے اپنے پاکستانی وہ بچے جو قم میں تھے, جب وہ یہاں پر آئے تو وہ مظاہرہ کیا کہ حیران ہو گئے سب دیکھ کر. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن فاؤنڈیشن نے اس کام کو کچھ اس طرح سے کیا کہ ایسے کر کے دکھایا کہ یہ دیکھیے یہ پاسبل ہے, یہ ایک بچہ قرآن مجید کو اتنا اچھا حفظ کر سکتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ خدا کا احسان ہے, یہ ایسا باقر بھائی نے کہا. اس کے بعد ان پروگراموں کا نتیجہ, یہ ہم نے 5 سال پروگرام کیے ہیں, 2000 سے 2005 تک اتنے بہترین پروگرام ہوتے تھے کہ والدین رش کرتے تھے کہ ان کا بچہ بھی ایسا ہو جائے. تو 2005 کے بعد یہ شروع ہوا کہ ہمارے بچے بھی حفظ کے مدرسے میں جائیں اور حفظ کے مدرسے. ماشاءاللہ. علی صاحب آپ سے بھی چاہوں گی میں کس حوالے سے بتائیے. ایگزیبیشن کے اندر ہم نے جہاں سے شروع کرتے ہیں, ہم نے ابتدا کی, تو جو قرآن مجید جب نازل ہوا تو مختلف خط میں لکھا گیا تھا,
ان خطوں کو ہم نے جمع کیا، اس پہ جو تاریخ تھی اس کو جمع کیا. اس کے بعد ہم نے مختلف ملکوں میں جو پرنٹ ہوئے تھے قرآن مجید ان کو جمع کیا. اس میں بھی کافی ہمارے پاس تقریباً 15 ملکوں کے قرآن مجید ہیں جو مختلف ملکوں میں پرنٹ ہوئے ہیں. اس کے آگے پھر ہم نے ترجمے تھے جو ہمارے پاس، ویسے تو اس وقت تک دنیا میں 110 تقریباً ترجمے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ترجمے ہیں وہ تقریباً 45 کے قریب ترجمے ہیں، ماشاءاللہ، جس کے اندر جتنی پاکستان میں زبانیں بولی جاتی ہیں ان سب کے ترجمے موجود ہیں، اور دنیا کے مختلف ملکوں کے جو تراجم ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے جو مختلف خصوصیات کے، اس لیے کہ اصل میں کاتب کی ایک بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس نے قرآن مجید کس طرح لکھا. بے شک. ایک تو بالکل عام سا لکھا جاتا ہے، اس کے اندر ایک تو خط ہوتے ہیں، جیسے ہمارے علاقے میں جو پاکستان ہندوستان میں خط ہندی کہلاتا ہے، اچھا. اس میں لکھا جاتا ہے. ایک ہے جو ایران میں لکھا جاتا ہے اور عربستان میں لکھا جاتا ہے، جتنے عرب ملک ہیں ان میں الگ لکھا جاتا ہے، مصر میں الگ لکھا جاتا ہے. لیکن اس وقت دنیا کے اندر سب سے جو اہم خط ہے وہ خط عثمان طہا ہے. خط عثمان طہا میں یہ خود ایک مصری ہیں جو اس وقت حیات ہیں، لیکن تمام ملکوں میں، مطلب اکثریت ملکوں میں اب ان کے خط کو اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے. رائٹ. اور اسی طرح ہم دوسرے خط، وہ جو کاتب ہیں ان کے لکھے ہوئے ہیں، اس میں مختلف ہیں کہ ہر سطر جو ہے واو سے شروع ہوتی ہے. مطلب انہوں نے اس طرح کتابت کی ہے کہ وہ کہیں آگے پیچھے بھی نہیں ہوا، لیکن لائنوں کو انہوں نے اس طرح کر کے لکھا ہے کہ ہر سطر واو سے آتی ہے. ایک قرآن مجید ہے اس میں ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے، پورا قرآن مجید ہے. سبحان اللہ. ایک قرآن مجید ہے جس میں اگر پہلی سطر الف سے شروع ہوتی ہے تو آخری سطر بھی الف سے ہوگی. سبحان اللہ. دوسری سطر میم سے ہوتی ہے تو سیکنڈ لاسٹ بھی میم سے ہوگی. اس طرح وہ پورا قرآن مجید اتنی محبت سے انہوں نے پڑھا ہے کہ وہ قرآن کے اندر کی قرآن کی جو خوبصورتی ہے یا الگ الگ انداز ہیں اس کی، مطلب وہ کہتے ہیں نا پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے آپ اس چیز کو، کیونکہ قرآن کا حق بھی نبھانا ہے اگر آپ نے اس کی خطاطی کرنی ہے. بہت انہوں نے محنتیں کی ہیں. اب تو ہم کمپیوٹر کے اوپر یہ بہت ساری چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں جی، لیکن اس وقت یہ نہیں تھا. وہ پہلے پینسل سے لکھتے تھے، پھر اس کو وہ کرتے تھے اس طرح سے کر کے. اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ایلیٹ پبلیشرز ہیں، ان کے ہیں جمیل، مجھے اب صحیح نام نہیں پتا، ویسے ان کا لکھا ہوا ہے وہ. ان کے والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، لیکن 9 سپارے لکھے تھے انہوں نے. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے صاحبزادے نے وہ جو 9 سپارے تھے ان کے مختلف الفاظ اٹھا کے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے وہاں سے کٹ کیا، پھر اس کو پیسٹ کیا. اگلے جو 21 سپارے تھے وہ انہوں نے کمپلیٹ کیے. تو پورا قرآن مجید موجود ہے ہمارے پاس جو انہوں نے پرنٹ کر کے ہمیں دیا. انشاءاللہ میرے تمام دیکھنے والے ساتھ رہیں گے. ابھی یہ ایگزیبیشن جو ہے وہ بھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ قرآنی نسخے، جو نایاب نسخے ہیں ان کی ایگزیبیشن بھی یہاں موجود ہے. اور یہ خصوصی طور پر جی اٹھا پاکستان کے لیے یہ ایگزیبیشن یہاں سجائی گئی ہے. آپ اسکرین کے ذریعے اس ایگزیبیشن کا جو ہے وہ دیدار کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ابھی جس طرح میں ذکر کر رہی تھی کہ پہلی بار جو ہے وہ قرآن مجید جب لکھا گیا تو وہ اونٹ کی کھال پہ لکھا گیا تھا. تو آپ لوگوں نے جب نسخے جمع کیے تو آپ کن کن ممالک میں گئے، اور بہت آسان تھا کیا یہ سب جمع کر لینا؟ اور اب کیا لوگ آپ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نایاب نسخے موجود ہیں؟ جی، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اصل میں جس وقت یہ قرآن فاؤنڈیشن نے ارادہ کیا تھا کہ ہم اس طرح ایگزیبیشن کریں گے، جی، بنیادی طور پہ اس کے پیچھے ایک نظریہ اور فکر تھی، اور وہ فکر تھی علامہ شہید عارف حسین حسینی کی کہ ہفتہ قرآن میں کیا ہونا چاہیے؟ ماہ مبارک آخری ہفتہ قرآن ہے. سبحان اس میں اللہ. کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک جو یہ ایجنڈا تھا اس کا یہ بھی ایجنڈا تھا کہ قرآن کی عظیم الشان نمائش ہو سکے، جو کہ تحریری ہو، صورت میں سافٹ ویئر پہ ہو، لکھی ہوئی ہو، پرانی ہو اور نایاب ہو اور جدید ہو. اس طرح سے کیا ہوا، دوستوں جو ہمارے دوست مختلف ممالک میں تھے، جب ہم حج پہ گئے، جب ہم عراق گئے، یا جیسے ایران ہمیں موقع ملا، یا جو دوست ہمارے یورپ میں تھے، ہم نے ان کو اپروچ کیا کہ آپ جہاں سے بھی ممکن ہو سکے ان قرآن نسخہ جات کو جمع کریں. اور جب وہ آئے تو ہمارے پاس یہ نسخہ جات اس طرح سے جمع ہو گئے. رائٹ، ماشاء اللہ. کہہ سکتے ہیں کہ خدا بند نے مدد کی اور آسانی کے ساتھ اس کاموں کو اتنا نیک کام آپ لوگ کر رہے تھے. جنہوں نے بھی ساتھ دیا وہ بھی وسیلہ بنے. باقر صاحب، کتنے افراد پر مشتمل ہے یہ قرآن فاؤنڈیشن؟ یہ ہماری ابتداء 7 افراد پہ تھی. اچھا. ان میں سے ایک ساتھی کا ہمارا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور 2 ساتھی سب پاکستان سے باہر ہیں. اوکے، باقی 4 ہم یہاں ہیں.
اچھا، تو ابھی بھی قرآنی نسخے جمع کرنے کا سلسلہ ہمارا شوق ہے، اور ہم ابھی مزید کوشش کر رہے ہیں کہ خاص طور سے ٹرانسلیشن کے حوالے سے ابھی ہمارے پاس پورے ٹرانسلیشنس نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے مزید ہم حاصل کر سکیں دنیا بھر سے اچھا، کیونکہ الحمدللہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں یہ پروگرام پاکستان میں کیا دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، تو اگر آپ لوگوں کے پاس بھی نایاب نسخے موجود ہیں تو آپ قرآن فاؤنڈیشن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ نمبر بھی ہم اسکرین پر فلیش کر دیں، یا کوئی کانٹیکٹ ایسا آپ لوگوں کی ویب سائٹ ہے قرآن فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بن سکتے ہیں. کہاں کہاں یہ ایگزیبیشن اب تک ہو چکی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور انشاءاللہ یہ جو 42nd ایگزیبیشن آج ہونے جا رہی ہے جی اٹھا پاکستان میں، یہ بھی آپ کو دکھاؤں گی. آفٹر دس بریک میرے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان. ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان اسپیشل رمضان پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم ایک ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم آپ کو قرآنی نایاب نسخوں کی ایگزیبیشن دکھائیں گے. قرآن فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس نے کئی سال کی محنت کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن کے ساتھ قدیم اور نایاب قرآنی نسخے جو ہے وہ پوری دنیا سے جمع کی ہیں. تقریباً 450 نسخے ان کے پاس موجود ہیں جو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ جی اٹھا پاکستان کی اسکرین پر دیکھ سکیں گے. 42nd ایگزیبیشن ان نایاب نسخوں کی آج جی اٹھا پاکستان میں ہوگی. یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوئی، اس کارواں کو کیسے آگے بڑھایا گیا، اور خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے جن کا کنٹریبیوشن رہا ان نسخوں کو جمع کرنے کے لیے. باقر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، علی جوہر صاحب ہیں، خابر رضا صاحب ہیں. آپ تینوں کو ایک بار پھر سے میں خوش آمدید کہوں گی. خابر صاحب، جن کا حصہ ہوتا ہے ان کا نام لینا بڑا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو بھی جو ہے اس سے ترغیب مل سکے. تو وہ کون سے پیارے خاص لوگ رہے جن کا کنٹریبیوشن رہا؟ جی ہاں، ہمارے ایک بہت محبت کرنے والے، خود قرآن مجید سے محبت کرنے والے، خدا ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جناب مظفر حسین سومرو صاحب، کہ جنہوں نے بڑی کاوش کر کے بہت سارے قرآن جمع کرتے تھے. یعنی وہ لوگ تھے کہ جب ہم ایگزیبیشن کرتے تھے تو ہمارے ساتھ کہتے تھے یہ ہماری جمع شدہ، آپ ہمیں یہ لے کر جائیں. سبحان اللہ. اسی طرح دوسری ایک اور شخصیت جو بھی وہ بھی انتقال کر گئے، ان کا نام تھا ہمارے جناب عسکری صاحب. ان کا بھی یہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید جمع کیے ہوئے تھے، انہیں بلاتے تھے، دکھاتے تھے، اور پھر جب ایگزیبیشن ہوتی تھی آج بھی ان کے بچے یا ان کے داماد ان کاموں کو ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک اور بھی عزیز دوست ہے، اور انشاءاللہ خدا ان کو سلامت رکھے. انہوں نے بھی جب بھی یہ قرآن مجید جو آپ دیکھیں گے 150 سال پرانے قرآن مجید ہیں، جو کہ قدیم نسخے ہیں، وہ ان کے پاس انہوں نے کہیں سے حاصل کیے، انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھے بلکہ انہوں نے قرآن فاؤنڈیشن کو دیے کہ یہ قرآن فاؤنڈیشن کیونکہ ایگزیبیشن کے یہ اس کام کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں. رائٹ، ماشاءاللہ. اچھا، اس حوالے سے بھی خاور صاحب میں آپ سے بھی، آپ نے ذکر کیا، میں باقر صاحب آپ سے بھی چاہوں گی اور علی صاحب بھی اس بارے میں بتائیں کہ ان نسخوں کی ایگزیبیشن کرنا ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھا کام ہے، یہ ایک کار خیر ہے جو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ ابھی یہ ایفرٹ یہیں ختم نہیں ہوگی، اس سے اور مزید آگے بہت ساری، جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ حافظ قرآن بچوں کے لیے آپ نے ان کو دلوں میں ایک محبت پیدا کی قرآن کی، تو اب اس سے آگے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے جو آپ لوگ ایگزیبیشن سے آگے کرنے جا رہے ہیں؟ نیکسٹ اسٹیپ کا یہ ہے کہ ہم پچھلے 6 سال سے ہم جی قرآن پڑھانا سکھا رہے ہیں خواہران کو، خاص طور سے ماشاءاللہ خواتین کو. ماشاءاللہ. اور پچھلے سال کی بات میں بتا رہا ہوں، جو بھی سیشن ختم ہوا اس میں 2000 خواتین ہمارے پاس تھیں انرولڈ، جن کی کلاسز ہوئیں سال بھر. اور اب اس پروگرام کی، اس کرونا کی وجہ سے وہ سب کچھ رک گیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد میں ہمارا کانوکیشن باقی ہے، آن لائن ہم نے ایگزام بھی لے لیا ان کا. اس کے بعد میں پھر ہمارا اگلا سیشن پھر شروع ہوگا. تو اس طریقے سے ہم ان کا سارا پورے سال رجسٹریشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان کی کلاسز ہوتی ہیں سال بھر. پھر اینڈ پہ ان کا ایگزام ہوتا ہے، اورل بھی، ریٹن بھی.
اور اس کے بعد ان پر کانوکیشن. اچھا میں یہاں ایک چیز کا ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی, آپ سب لوگ رہنمائی فرمائیں گے میری بھی اور سب کی بھی, کہ آئی ریممبر ہم نے لائیو شو میں ایک کال ریسیو کی تھی, اس میں ایک کالر تھے, انہوں نے کہا کہ میں خاتون تھی, انہوں نے کہا میں بسم اللہ کا قرآن پڑھتی ہوں. مطلب ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن ان کے دل میں قرآن کی محبت موجود ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کتاب برکت کے لیے ہے, راہ ہدایت کے لیے ہے, ایصال ثواب کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا وہ ہر لائن پر انگلی پھیرتی رہتی ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہتی ہیں. اس طرح وہ کہتی ہیں میں بسم اللہ کا قرآن ختم کرتی ہوں. علی صاحب, قرآن میں جو پہلا مطلب جب نازل ہوا وہ اقرا تھا کہ پڑھ, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اب تو میں اس عمر میں آ گیا ہوں, لوگ شرم کرتے ہیں پڑھتے ہوئے یا جانتے ہوئے. تو اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں, آپ میں دل میں محبت ہے, تو آپ بسم اللہ کا قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو سیکھنا چاہیے نا, جس طرح آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اس کے اندر یہی جو ابھی اکر بھائی نے تذکرہ کیا کہ ہم نے شروع کیا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو محبت بھی ہے وہ پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن ایکچولی تجوید صحیح نہیں ہوتی. اس کے اندر قرآن مجید میں سب سے اہم چیز ہے تجوید, کہ اس کو صحیح طرح پڑھا جائے. اس لیے کہ پڑھنے کو تو ہمارے یہاں ایک کوئی نہ کوئی سکھا دیتا ہے اور اس کے بعد لوگ پڑھتے بھی ہیں سب, لیکن تجوید کا ہم نے جو یہ کورس شروع کیا ہے یہ تجوید کا ہی کورس ہے, جو ہمارے یہاں پورے سال مطلب یہ ہوتی ہیں, اس کی تقریباً ہمارا 32 گھنٹے کا کورس ہوتا ہے یہ, جس میں 2 گھنٹے کلاس ہوتی ہے ہر ویک کے اندر. اچھا, اور وہ پورے 16 کلاسیں. یہ آن لائن ہوتا ہے آپ لوگوں کا کورس؟ ہمارا آن لائن بھی ہوتا ہے, اور پورے جیسے کراچی میں اس وقت ابھی جو ہمارا ختم ہوا یہ 49 جگہوں پہ کلاسز تھیں ہماری. اچھا ماشاءاللہ. اور جس کے اندر 2005 اسٹوڈنٹس تھے ہمارے. اس سے پہلے ہمارے یہ ہمارا 6 سیشن تھا, لیکن جو پہلے 5 سیشن ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم نے تقریباً 6000 خواتین کو, یہ ہے صرف ہمارا خواتین کا ہی, اور ہماری ٹیچرز بھی خواتین ہی ہوتی ہیں اور بہت اچھی ٹیچرز ہیں جو کہ خود ٹرینڈ ہیں, باہر سے بھی ٹریننگ لے کے آئی ہیں, یا ہمارے یہاں بھی ٹریننگ ہوتی ہے. اور اس کو جو شروع سے تجوید جو بالکل ابتدائی تجوید ہوتی ہے اس سے سکھایا جاتا ہے, اور وہ پورا ہوتا ہے. 1 ہفتے کے اندر ہماری 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, لیکن پورے ویک ہمارا واٹس ایپ کے اوپر کلاس ہوتی رہتی ہے. مطلب ان کا ہوم ورک ہے, ان کا کام ہے, یہ ساری چیزیں چیک کرنا, انٹریکشن جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور ایک کلاس ہماری آن لائن بھی ہوتی ہے, جس میں اس دفعہ ہمارے یہاں تقریباً کوئی 60 اسٹوڈنٹس تھیں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو باقاعدہ لائیو کلاسز ہوتی ہیں وہ ہماری شہر کے اندر 48 جگہوں پہ ہو رہی تھیں. مجھے نا اس وقت آپ پر اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں نا, آپ سب پہ رشک آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا بہترین نصیب ہے آپ لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے. آپ لوگوں کے ذریعے جو لوگ پڑھ رہے ہیں پھر وہ آگے پڑھائیں گے, اس کا ثواب آپ لوگوں تک رہے گا, آپ کی فیملیز تک رہے گا. خاور صاحب آپ بھی اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو پڑھنے کی جستجو ہے, شرم نہیں کرنی, میں کس بھی عمر میں ہوں, اللہ کی کتاب ہے, راہ ہدایت ہے, اچھا ہے دنیا میں ہی اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اس کو سمجھنے کی. رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سبحان اللہ. تم میں بہترین لوگوں میں بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اگر شاید یہ حدیث کافی و شافی ہے ہر ایک بات کے لیے. بے شک. اچھا, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اس لیے ہم بات کر سکتے ہیں, وگرنہ واقعاً ایسا ہے کہ دنیا میں قرآن مجید سکھانے کا اتنا ہی اہتمام ہے کہ جس میں کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئے گی. کیونکہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو اپنی پریزنٹیشن ہم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے, اس لیے ہم اپنی باتوں کو, طریقہ کار کو جو ہم بہتر سمجھتے ہیں بتا رہے ہیں. یعنی ہم نے کیا خیال کیا, اس خیرکم میں کون بہترین کام کر سکے گا؟ جو معاشرے کا بہت قوی طبقہ ہے. کون سا طبقہ ہے قوی؟ وہ ہے خواتین کا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, زمانہ دیکھیں تو خواتین ہیں کہ جو بہادر ہی پیدا کرتی ہیں, عالم ہی پیدا کرتی ہیں, عالم ہی تربیت کرتی ہیں. یعنی ایک سلسلہ ہے اس ماں کا, اس بہن کا, اس بیوی کا, اس بچی کا, یعنی سب ایک خاتون. یعنی اگر یہ تربیت ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ معاشرہ تربیت ہو جائے گا. لہذا ہم نے کام کو یہاں سے شروع کیا کہ خواتین, اور واقعا میں آپ سے کہتا ہوں, اگر مختصر سے جملے میں اگر ایک بات کہہ سکتا ہوں, اس کو ہم نے نام دیا انقلاب نور کلاسز کا. انقلاب نور, اس کلاسز کا نام دیا. جب شروع ہوئی تھی تو گراف ہمارا تھا 50, اور آج 14 کے بعد یعنی 6 سال کے بعد آج ہمارا گراف ہے
5 माशाल्लाह, यानी अगर हम ये कहें कि ये ग्राफ कैसे बढ़ा, खैरुकुम कैसे लोग बने, यानी इस अंदाज से इस काम को किया। किसने काम किया? खुदा का लुत्फ है। लेकिन हमारी टीचर्स ने, वाकई इन टीचर्स ने बेहतरीन काम किया। ये जौहर भाई कह रहे थे आपने 49 जगह 48 जगह क्लासेस, हम कहना आसान है, इस शहर कराची के अंदर 49 जगहों पर जाना, औरंगी टाउन जाना, ये डिफेंस जाना, कहीं से भी कहीं जाना आसान काम नहीं है। यानी मैं कह सकता हूँ आपसे कि अगर आप हिसाब करें गुलशन हदीस से लेकर कोरंगी से लेकर डिफेंस से लेकर खारादर, अगर आप ऐसे करें भी पूरा घुमा लें तो ये 48 एरियाज बनते हैं। और अंदर ये हमारे टीचर्स वीक में अपने वक्त पर, मुअय्यन वक्त पर 2 घंटे के लिए ज़हमत। जो लोग कराची के महले वकूअ से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे कराची के ट्रैफिक और इन सब चीज़ों के बाद कि कितना मुश्किल है, लेकिन जब अल्लाह की मदद होती है, अल्लाह की किताब को लोगों तक पहुंचाने की बात आती है तो इसमें एक मदद आती है। मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात मैं चाहूँगी कि मैं पेश करूँ। अभी जब ये ज़िक्र कर रहे थे कि औरत का किरदार कितना ज़्यादा है, एक औरत, उनके घर एक बच्चे की पैदाइश होती है और वो चाहती हैं कि अपने बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाने के लिए वो एक कारी साहब को रखती हैं। वो जब उस बच्चे को कुरान पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो जब पढ़ाते हैं तो बच्चा उनको पढ़ के सुनाता है, पहला सिपारा, दूसरा सिपारा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। तो वो बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो अभी इसको अलिफ बे सिखाना शुरू किया था, ये तो कुरान पढ़ना जानता है। तो वो जब उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें ये इल्म किसने दिया, तुम्हें ये पढ़ना किसने सिखाया, तो वो ये कहता है कि जब मैं माँ के पेट में मौजूद था तो मेरी माँ कुरान की तिलावत किया करती थी, और मैं जब इस दुनिया में आया हूँ तो मैं ये 6 सिपारे अपने साथ लेकर आए हूँ। कहने का मकसद ये है कि जो माँ होती है ना, वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। अगर माँ बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारे तो वही असर जो उसके सिकम में बच्चा मौजूद होता है उस पर उसका आता है। सो अल्लाह ताला हम सबको इस किताब को पढ़ने और समझने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह कुरान के जो नायाब नुस्खे हैं इनकी ज़ियारत मैं आपको करवाऊँगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। और आज जी उठा पाकिस्तान की स्क्रीन के ज़रिए आप ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह कुरान मजीद के बहुत ही क़दीम और नायाब नुस्ख़ों की। कुरान फाउंडेशन एक ऐसा इदारा जिन्होंने 1995 से कुरानी क़दीम नुस्खे जो हैं उनको जमा करने का सिलसिला शुरू किया। 41 एग्ज़िबिशन्स अब तक ये लोग कर चुके हैं। आज जी उठा पाकिस्तान में 42nd एग्ज़िबिशन आप देखने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 450 से ज़्यादा नायाब नुस्खे इनके पास मौजूद हैं जिनकी आप ज़ियारत करेंगे। आज जो हमारे साथ यहाँ पर अली साहब मौजूद हैं, एक बार फिर से सर आपका शुक्रिया अदा करूँगी। और यहाँ पर बेशुमार नुस्खे हैं। यहाँ ये जो पहला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं आपको बताऊँ, ये सारे कलमी नुस्खे हैं, ये सब हाथ से लिखे हुए हैं। अच्छा, ये हाथ से लिखा है, सब हाथ से लिखे हुए हैं माशाअल्लाह। ये तकरीबन 150 से 350 साल कदीम है ये सारे। सुभान अल्लाह। उस ज़माने में इंक नहीं होती थी जी, तो ये जितने आपके जैसे नीले काम हुआ है, रेड कलर का हुआ है, ब्लैक हुआ है, ये सब स्टोन होते थे। स्टोन को ये मैश करते थे, जिसको कहा जाता है कि याकूत का काम हुआ है, इसमें नीलम का काम हुआ है, इसमें इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली स्टोन को पीस के उसकी वो बनाते थे। अच्छा, अभी क्योंकि जब मैं इसको फिंगर से इस तरह से रब करी तो आई कैन फील दैट कि इसमें हल्का सा पार्टिकल्स उभरा हुआ फील हो रहा है। इसी वजह है कि ये इंक नहीं है। इंक होती है तो वो उसमें पेपर के अंदर हो जाती है। और इसमें सफाई आप देखेंगे कितनी साफ है, ये हाथ का लिखा हुआ है और ये सारा खुद अपनी इंक बनाई हुई होती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत खत आती है इस पे। ये हमारे एक दोस्त हैं खुर्शीद जाफरी साहब, ये उनके नुस्खे हैं सारे। उन्होंने कुरान फाउंडेशन को दिए हुए हैं कि जब तक एग्जीबिशन होती है जिस तरह भी होता है तो ये हम
استعمال کرتے ہیں. یہ خورشید جعفری صاحب کی پراپرٹی ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ جو ہے اس کے بارے میں اس قرآن کے نسخے کے بارے میں یہاں پر کچھ نوٹس لگے ہوئے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اس سائز اور انتہائی باریک خطاطی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے. اب تک اس سے چھوٹا قلمی نسخہ نظر سے نہیں گزرا ہے. تو یہ اب تک جتنے بھی ان کے پاس نسخے موجود ہیں ان میں سے سب سے چھوٹے سائز میں جو ہاتھ سے خطاطی جس میں کی گئی ہے وہ یہ نسخہ ہے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اور توفیق دے نیک کام کرنے کی. مزید جو جن کا لکھا ہوا ہے کہ کس کاتب نے لکھا تھا اس کا موجود ہے. اچھا جن کا نہیں پتہ چلا یا یہ کہ یہ کتنے عرصے پرانے ہیں. یہ سارے ہاتھ کی کتاب ہیں, سب ہاتھ کے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس میں لکھا ہوا ہے یہ سب ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ہاتھ کی کتابیں. اور یہ کتنی قدیم ہے؟ یہ ہے اب جیسے 1150 ہجری کا ہے یہ. تو وہ تقریباً اس کو 250 سال کے قریب 250 سال پرانا یہ جو ہے یہ قرآنی نسخہ ہے ماشاءاللہ. اور ان کی جلدوں کو دوبارہ سے کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں تاکہ اس کو محفوظ رکھا جا سکے. لیکن جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا قدیم اور پرانا نسخہ ہے. یہ جلد ہے یہ جلد ہے یہ اس کے یہ اوریجنل اس کی جلد ہے. اوکے یہ بات کی بنائی ہے یہ سب بات کی بنائی ماشاءاللہ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ قرآن مجید. اور یہ بھی اپنی اصل شکل میں جو ہے یہ نسخہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں آپ قرآن مجید یہ اس کی اصل شکل میں ہے یہ. اور یہ بھی ہاتھ کی خطاطی ہے. یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے. اس میں سب سے یہی ہوتا ہے کہ اس میں نہ مٹنے کا کوئی وہ تھا اور نہ کچھ وہ تھا. وہ بڑی اچھی طرح سے اس وقت کتابت کرتے تھے اور سبحان اللہ ان کے سال لگ جاتے تھے ایک اس کی کتابت کے لیے. سبحان اللہ. اور اگر میں اس کی آپ کو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ اس کی ماشاءاللہ سے اس کی ویڈتھ اور آپ لینتھ دیکھیں تو بڑے ڈفرینٹ سائز میں جو ہے وہ اس کو تیار کیا گیا. اور یہ سب چیزیں ہاتھ سے کام کی گئی ہیں اس کی جو جتنی بھی اس کی کورنگ ہے. اسی طرح سے یہ ایک اور قدیم نسخہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کا جو احترام ہے وہ بہت لازم ہے کیونکہ یہ بہترین کتاب ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور قرآنی نسخہ ہے. یہ بھی اس کی بھی جلد جو ہے یہ اتنی ہی قدیم ہے. اچھا یہ سب کہاں سے آپ لوگوں نے جمع کیے؟ یہ قرآن مجید خورشید جعفری صاحب کے ہیں. یہ ساری انہوں نے لکھا ہوا یہ ساری چیزیں کہاں سے انہیں ملی کس طرح ملی انہوں نے مختلف جگہوں سے لی ہیں. یہ اچھا 1980 میں جو ہے یہ حاصل کیا جا سکا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے 1150 کے یہ لکھا ہوا ہے اس کا. ان کے جو کاتب ہیں ان کا نام نہیں معلوم تھا. کچھ کے معلوم ہے زیادہ تر کے ویسے نہیں معلوم. اصل میں وہ آخری صفحے پہ لکھی ہوتی ہے اس کی تاریخ اور کاتب کا نام. وہ عام طور سے قدیمی نسخوں میں نہیں مل پاتا اس لیے کہ وہ تاریخوں کا تعین نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے. یہ ایک اور بہت ہی قدیم نسخہ. اچھا علی صاحب یہ جو ہے نسخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی یہ جو جلد ہے یہ بھی قدیم ہے. نہیں یہ بعد کی بنی ہوئی ہے. بعد کی بنی ہوئی ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے قرآن پاک کے کاتب میر احمد صاحب ہیں اور یہ انہوں نے تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے شیئر کی ہیں. 490 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے یہ بالکل ہی اپنی اصل حالت میں یہ قرآنی نسخہ موجود ہے اور اس میں بھی ہاتھ سے کتابت کی گئی ہے. اس کی اگر میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی جو ابھی علی صاحب بتا رہے تھے کہ پتھروں کو پیس کر یہ اس کی جو ہے نقش و نگار کیے گئے ہیں اس پر ماشاءاللہ. کاتب نے ابتدا اور اندر کی صفحات پر خوبصورت نقش نگاری کے جادو جگائے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ رنگوں کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اس نسخے میں آپ کو یہ رنگ نظر آتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان لکھنے والوں کو بھی جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ ایک اور بہت ہی ماشاءاللہ سے بسم اللہ قدیم نسخہ یہاں موجود ہے. یہ آپ دیکھیں یہ اپنی اصل شکل میں ہے. یہ اصل حالت میں ہے. یہ اصل حالت میں ہے. اچھا جی ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھیے اس میں بھی اسی طرح کا بہت اچھا کام ہوا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلر کمبینیشن ہے اور کتنی محنت ہے. آج تو آپ پرنٹنگ کرتے ہیں اتنی جلدی جلدی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ اللہ کی کتاب سے محبت بھی آپ دیکھیں سب کتنا باریک کام ہے.
बारीक का, कहीं पे भी आपको ज़रा सा झोल नज़र नहीं आएगा, झोलना फ़र्क नज़र नहीं आएगा। कितना अल्लाह ताला ने इनको हुनरमंद, और ये कोई बाकायदा आप ये नहीं कहेंगे कोई आर्टिस्ट लोग थे, ये वो लोग थे जिनमें कुरान की मोहब्बत थी, और उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने उनको वो अदा भी दी, वो अंदाज़ भी दिया, वो सोच भी दी कि उन्होंने ये खूबसूरत कदीम नुस्खे जो है वो हमारे लिए माशाल्लाह से वो अता करके गए। इसी तरह कुछ और मज़ीद नुस्खे भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे, बिकॉज 450 से ज़्यादा नुस्खे यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये जो मेरे कैमरामैन से आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। अच्छा सर, इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। ये नई जिल्दें हैं? ये सब जिल्दें नई हैं। अच्छा। और ये जितने हैं ये तकरीबन 50 के करीब हैं जो सिर्फ हाथ के लिखे हैं। अच्छा, ये इतने शहीद हो गए थे इनके कि इनको दोबारा से जल्द कर, ये जैसे जल्द भी किया है, इसमें ये पेपर अलग से लगा के उसके ऊपर ये ओरिजिनल पेपर को पेस्ट कर दिया है। अच्छा, क्योंकि अदरवाइज ये महफूज नहीं रहे, खत्म हो जाए। ये टूट गया था, ये अलग से अलग हो गया था, तो ये सब चीज़ें इनको अलग से पेपर लगा के उसके साथ जोड़ के और एक तरह से। अच्छा, वैसे तो इन्होंने मुकम्मल कोशिश की है कि असल हालत में ही रहे, लेकिन अल्लाह ना करे जहाँ ये खदशा ज़ाहिर हुआ कि शायद ये सफ़ा ही ख़त्म हो जाएगा या ज़्यादा शहीद हो जाएगा, तो फिर उसकी सेफ्टी के लिए इन्होंने थोड़ी सी कवरिंग और पेज, बट उसको ओरिजिनल हालत में ही रखा है। यहाँ पे जितने भी ये नुस्खे आप देख रहे हैं, ये सारे इनकी कवरिंग की गई है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ताकि इनको महफूज रखा जा सके। एक अभी आपने ये पैकिंग देखी, इसी तरह की एक इन्होंने ये भी आप देखें, ये बाहर से इन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, बट अंदर से ये अपनी असल हालत, इसमें भी आप देख सकते हैं। हर नुस्खे में आपको अलग रंग नज़र आएंगे, अलग खताती नज़र आएगी। पहला जो सफ़ा होता है उसके ऊपर जो काम किया जाता है, तमाम कातिबों का ये था कि उसके अंदर नक्श निगार बनाते थे वो, और उन्होंने पहले सफ़े पे जिस पे सूरह फातिहा होती है उसके ऊपर उसको उन्होंने करते थे, और उसमें ये सारे जो यही स्टोन के पेस्ट होते थे जिसको यूज़ करते थे वो, इसीलिए आप अगर हाथ फेरी महसूस होगा कि अलग से कोई चीज़ लगी। अच्छा अली साहब, आप यहाँ मौजूद हैं और हम ये नुस्खे भी दिखा रहे हैं। मैं ये भी चाहूँगी कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि ये अल्लाह की किताब है, आसमानी किताब है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, एक SOP बनाई जाती है कि आपने इसको पढ़ना है। कुरान मजीद को पढ़ने का, उसको हाथ लगाने के लिए क्या क्या उसूल वज़ा किए गए हैं, वो भी बयान कर दीजिएगा साथ से। जी, एक और कदीम नुस्खा हमारे पास मौजूद है, सर प्लीज़ बताइए। इसके तो सबसे अहम चीज़ तो यही है कि जब इसके हरूफ को हाथ लगाएं, ख़ास तौर से ये है कि आप वज़ू की हालत में हों। इसके अलावा कुरान मजीद को तो वैसे तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन हरूफ को हाथ नहीं लगा सकते बग़ैर वज़ू के। लेकिन पकड़ेंगे भी तो आप निजासत की हालत में ना हो, तहरत की हालत में हो, तो आप कुरान मजीद को पकड़ सकते हैं। और उसके हरूफ को हाथ लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप बावज़ू हों, नहीं तो उसको हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, मतलब कुरान के जिस तरह आप तहरीर पर अगर आप उंगली फेर रहे हैं तो आपका बावज़ू होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है वो आप कुरान मजीद को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है, बेहतर है कि जब आप इसको हाथ लगाएं, अपने हाथ में ले, तो आप बावज़ू रहें। ये भी एक अदबी तकाज़ा है, लेकिन ये कि आप तहरत के अंदर ज़रूर। अच्छा, अगर कोई शख्स, माशाल्लाह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुरान की बहुत सारी आयत हिफ्ज़ हैं, अगर वो चाहें कि वो उसकी तिलावत करना चाहें, तो बाज़बानी पढ़ रहे हैं, उस पर तहरीर पर उंगली नहीं फेर रहे, तो बगैर वज़ू पढ़ सकते हैं। इसके मतलब उसमें तो इतना वो आसान है हमारे लिए, जो खुदा ने हमें आसानियाँ की हैं कि ख़ास तौर से औरतों के लिए मैं बात करूँगा कि खाना पका रही हैं तो भी वो तिलावत भी कर सकती हैं, कर भी रही हैं, सुन भी सकती हैं, झाड़ू लगा रही हैं तो भी कर सकती हैं। उनके लिए तो बहुत सारी, मतलब वैसे तो सबके लिए है कि हम अपने ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे हैं तो काम के साथ हम सुन सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें तो हम, लेकिन इस किताब का हक ये है कि जब भी आप इसको हाथ लगाएं तो कोशिश करें, बल्कि यकीनन आप बावज़ू रहें, क्योंकि बावज़ू रहने से इंसान बहुत सारी बुराइयों से उनसे बच जाता है। और इसको चूमना, इसको दिल से लगाना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला इसकी बरकत, इसकी जो तहरीर है वो हमारे सीनों तक उतारे और हमें राह हिदायत दे। ये भी एक और बहुत कदीम नुस्खा मैंने आपको दिखाया। इसी तरह ये एक और आप कुरान देख सकते हैं, माशाल्लाह से ये आई थिंक अभी तक हमने जितने कुरान देखे उनसे सबसे बड़े साइज़ में ये मौजूद है माशाल्लाह। और इसकी जिल्द भी ओरिजिनल है, इसकी एक्चुअली जिल्द ऐसे है जी, इसकी जिल्द अच्छा ओके इस तरह से है ये एक्चुअली। अच्छा, ये असली हालत में है, आपने ये आप देखिए, ये इसकी आप हालत देख सकते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा शहीद हो चुका है। ये सारी चीज़ें असल में वैसे तो पहले से हुई हैं, ये हमने तो कोशिश की है कि अब जिस हालत में हैं ये तकरीबन उसी हालत में रहें,
اس لیے کہ ہم اس کا ہر سال اسپرے بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوائیں بھی رکھتے ہیں، اس کا اپنے طور پر پورا خیال رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ قدیمی چیزیں ہیں اور کیڑے وغیرہ یہ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ کہ یہ اسی حالت میں ہیں اب جو تقریباً ہم 15 سال سے اس کو یوز کر رہے ہیں، یہ جو حصہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہاں پر قدیم نسخے موجود ہیں۔ یہ ایک اور قدیم نسخہ ہے جو میرے پاس قرآن مجید کا میرے ہاتھ میں ہے۔ علی صاحب، یہ بھی اوپر سے اس کی جو جلد ہے یہ جو ہے اس کو دوبارہ سے دوبارہ جلد بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کا بھی پیجز چینج کیے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نایاب اور کتنا قدیم نسخہ ہے کہ اس کے لفظ پہ مٹ گئے۔ اچھا، ویسے آج اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دوات کہتے ہیں انک جس کو وہ جو استعمال ہوتی ہے وہ اتنے شاید عرصے پائیدار نہ رہ سکے، اتنے عرصے چلتی نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھروں کو پیس کے تو اس لیے یہ اتنا عرصہ چل بھی گئی۔ یہ پیسٹ ہے تو وہ پیسٹ مطلب بہت ہی اس میں اچھا، اور اس کی اگر میں آپ کو ہسٹری بتاؤں تو یہ کافی اس کی پرانی کتابت ہے اور جو یہ 1994 میں ان لوگوں کو حاصل ہوا ہے اور یہ 1170 ہجری میں جو ہے یہ لکھا گیا، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کام آپ چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی خوبصورت قدیم نسخہ یہ ایک اور یہاں موجود ہے۔ آئی مسٹ سے کہ یہ لوگ ایگزیبیشنز کرتے ہیں، میں خود یہاں موجود ہوں، جو روحانیت میں یہاں محسوس کر رہی ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو بھی موقع مل سکے، اور اسکرین پر تو آپ لوگ دیکھ کر دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ضرور آئیے۔ یہ لوگ جب ایگزیبیشنز کرتے ہیں تو یہ اپنی ویب سائٹ پر مینشن کرتے ہیں، تو آپ لوگ آئیے گا، خود بھی فزیکلی وزٹ کیجیے گا، ان نسخوں کو آپ دیکھیں گے تو جو ایک کیفیت ہے نا جو میں اس وقت محسوس کر رہی ہوں، وہ اس وقت آپ ان کو جب چھوئیں گے، ان کو چومیں گے، ان کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ محسوس کر سکیں گے۔ یہ ایک اور قدیم نسخہ ہے جو یہاں پر موجود ہے، اور یہ اپنی اصل جلد میں، لیکن اس کی ریپیئر ہوئی ہے، یہ ریپیئر ہوئی۔ اوکے، رائٹ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کی اسی وجہ سے ریپیئر کی۔ اچھا، یہ دیکھیے آپ، یہ بھی ہاتھ سے جو ہے یہ سارا اس میں لکھا گیا ہے، ماشاءاللہ، اور یہ کافی قدیم ہے۔ ان کے صفحے بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا قدیم نسخہ ہے، اور اس کو بھی بہت محبت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، میں تو حیران ہوں یہ نقش و نگار اور یہ جو کتابت دیکھے کتنے خوبصورتی سے لکھا گیا ہے۔ کئی سال لگا دیتے تھے ایک قرآن مجید کے اوپر وہ لوگ، اور اصل میں وہ لوگ کام، یہ صرف یہ کام ان کا وہ نہیں تھا، یہ ذریعہ معاش نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ مختلف کام کرتے تھے، اس کے ساتھ یہ اپنے شوق کے اندر یہ لکھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جتنے بھی نقص آپ کے پاس ہیں، نقصے موجود، یہ کسی شخص نے اپنی محبت میں لکھے ہیں، یہ کوئی آپ نے کہا پروفیشنل لوگ نہیں تھے، تو جب انہوں نے لکھا، اس میں نہیں ہوتے اچھا، تو کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ قرآن میں زبر زیر کا بھی خیال رکھنا ہے، اگر آپ نے زبر کو زیر کر دیا تو مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کاؤنٹر چیک بھی ہوتے ہیں۔ اصل میں اس زمانے کا اتنا زیادہ یہ چیکنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو اب بہت ساری چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں ہو گئی، قانون کے حساب میں ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں اب ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ کرتے تھے اور یہ ان کی پشتوں میں چلتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کچھ سیل کر رہے ہیں، اس کو اس کا معاوضہ لے رہے ہیں یا اس کو ہدیہ کر رہے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو تحفہ یا تو دیتے تھے یا یہ کہ وہ ان کی پشتوں میں چلتا رہتا تھا۔ صحیح، یہ ایک اور یہاں پہ قدیم نسخہ، یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں ایک بریک لیں گے، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید اور نسخے ہم آپ کو یہاں پر دکھائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان میں۔ ناظرین، جی اٹھا پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے بہت ہی قدیم اور نایاب نسخے، ان کی آج آپ جی اٹھا پاکستان کی اسکرین کے ذریعے ایگزیبیشن دیکھ رہے ہیں۔ قرآن فاؤنڈیشن جو ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں کو قرآن کی طرف آنے کی ترغیب بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں نے جو قرآن فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں
دنیا بھر سے قرآن کے قدیم اور نایاب نسخے ماشاءاللہ سے جمع کی ہیں. 450 سے زیادہ قدیم نسخے ان کے پاس موجود ہیں اور 41 ایگزیبیشنز یہ لوگ اب تک کر چکے ہیں. اور یہ جو آپ آج ہماری اسکرین کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یہ 42 ایگزیبیشن ہے جو قرآن فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے اسپیشلی جی اٹھا پاکستان کے اسکرین کے ذریعے کی گئی ہے. سر میں ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی، باقر صاحب کا، جتنے بھی لوگ ہیں جو قرآن فاؤنڈیشن سے جڑے ہیں، جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں آ سکیں. میں نے کافی آپ لوگوں کو نایاب نسخے دکھائے. یہاں پر یہ ایک اور بہت ہی خوبصورت قدیم نسخہ جو ہے یہ موجود ہے. علیسا بچہ اس پہ جو ہے اس کو دوبارہ سے محفوظ کرنے کے لیے یہ آپ دیکھیں، یہ پوری ہر چیز کے نئے سرے سے ہوگی. اچھا یہ کافی زیادہ جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے صفحے شہید ہو گئے ہیں، بوسیدہ ہو چکے ہیں، تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ آپ دیکھیے. رائٹ. اچھا یہ کاغذ بھی بہت الگ ہیں، بہت جس طرح کا آج ہمیں پیپر ملتا ہے. اچھا بیکاز اگر میں ان کو زیادہ اوپن کروں گی تو اللہ نہ کرے یہ زیادہ اور وہ ہو جائیں، تو اس لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اتنا زیادہ قدیم نسخہ ہے کہ یہ صفحے چپکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ نا. تو یہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے آپ اس طرح سے یہ نسخہ ہے اور یہ قرآن مجید ہاتھ سے لکھا گیا ہے، سیاہ اور لال رنگ سے جو ہے وہ اس کی خطاطی کی گئی ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ 625 صفحات پر یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس پہ مشتمل ہے اور اس میں 413 اس میں پیج ہیں، صفحے ہیں جس میں موجود ہیں. سو اس کے علاوہ ایک اور آپ یہ قرآن مجید دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بھی اچھا یہ اس کی جلد پرانی ہی ہے؟ نہیں، یہ اصل میں ویسے بعد میں ہوئی ہے دوبارہ، لیکن وہ بھی خراب ہو چکی، وہ بھی اتنا یہ قدیم نسخہ جو ہے یہاں پر 1120 ہجری میں اس قرآن مجید کو لکھا گیا. اور یہ آپ دیکھیں کہ اچھا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ باقاعدہ جو ایک کہتے ہیں آپ میتھمیٹکس کی کیلکولیشن کے لائنز پراپر ہوں خصوصی طور پر اس طریقے سے. الحمد شریف، سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ سے قرآن مجید کے حوالے سے یہ دیکھیے آپ ایک اور بہت ہی قدیم نسخہ آپ کو دیکھنے کو ملے. یہ بڑی نایاب چیزیں ہیں، یہ شاید ہی ہم خواہش کریں کہ ہمیں زندگی میں کبھی دیکھنا یا ان کو چھونا نصیب ہو. میری خوش نصیبی ہے میں یہاں موجود ہوں اور آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس اسکرین کے ذریعے آپ یہ سارے نایاب نسخے دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ ایک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو میں بہت ہی اچھا یہ اس کی جلد قدیم ہے، اس کی جلد قدیم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں کتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، یہ کتنا قدیم ہے. یہ اس میں اب ہولز ہونے لگ گئے ہیں جو اس کو وہ پرانا ہے آپ کریں. لیکن اس میں کوئی کیمیکل لگاتے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم لوگ سالانہ اس کو اسپرے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ کیمیکلز رکھتے ہیں جو فیومیگیشن ہوتی رہتی ہے. اوکے یہ دیکھیے آپ اس میں اس کی اس وجہ سے اس میں کیڑے نہیں پڑ پاتے. باقی تو یہ کافی مشکلات ہیں، نہیں تو زیادہ قدیم ہو جائے تو اس میں کیڑے ہو جاتے ہیں. اوکے وہ بالکل کھا جائیں گے. اور یہ ہو چکا ہے اس میں کیڑے، لیکن یہ پرانے ہیں، یہ مطلب اسی حالت میں ہیں یہ تقریباً 20 سال سے ہمارے. اوکے سو یہ بھی بہت ہی قدیم جو ہے یہ ایک نسخہ ہے جو ان کے پاس موجود ہے. یہ میں ایک اور آپ کو نسخہ دکھاتی ہوں. یہ بھی مجھے علی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ وڈتھ اور لینتھ کے حساب سے سب سے زیادہ ان نسخوں میں سب سے جو ہے یہ بڑا نسخہ ہے. اور یہ بھی اچھا اس کو اس طرح سے لکھا گیا ہے. یہ ہے تو یہ تو آخر کے اصل میں جو کاتب اپنے حساب میں لکھ رہے ہوتے ہیں. جی اوکے یہ دیکھیے آپ اس طرح سے اس قرآن مجید کو بھی جو ہے وہ لکھا گیا. اس میں لائنیں مینشن نہیں کی گئی، یہ بس اس میں خطاطی کی گئی ہے. اور یہ جو ہے یہاں پر ان کے پاس جتنے نسخے موجود ہیں ان میں سب سے بڑا قرآنی نسخہ یہ موجود ہے اور بہت ہی قدیم ہے اور اپنی اصل حالت میں جو ہے یہ نسخہ موجود ہے. اسی طرح یہ کافی قدیم نسخے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو اٹھاتے ہوئے اس کی بھی جلد اوریجنل جلد ہے اس کی. اچھا یہ دیکھیے آپ یہ کس طرح کس کی حالت ہو چکی ہے اس نسخے کی. اتنا قدیم ہے. یہ میں آپ کو دکھا اس لیے رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے دنیا بھر سے یہ کتنے قدیم نسخے ہیں جو چن کر ان تک پہنچائے گئے ہیں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے لفظ جو ہیں وہ مٹ چکے ہیں.
اللہ تعالیٰ یہ لفظ ہمارے سینوں میں بسائے, ہم قرآن حفظ کرنے کی ہمیں بھی توفیق دے, ہمارے بچوں کو بھی دے, ہم اپنے گھروں میں اس قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں. آج ہم کتنے پریشان ہیں کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے, پریشانیاں ہیں. سب سے بڑی بات, ہم اکثر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم بہت بے سکون رہتے ہیں, پیسہ بھی ہے, گھر بھی ہے, نوکریاں بھی ہیں, لیکن سکون نہیں ہے. اگر آپ کو سکون چاہیے تو یقیناً آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہ جو رب نے کائنات بنائی ہے تو وہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ بندے سے جو کہنا چاہتا ہے وہ تحریر اس میں موجود ہے. تو یہ جاننا کہ اللہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ اس میں موجود ہے, تو اس لیے اس کو جاننا اور سمجھنا ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے. جی, یہ ایک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ تقریباً 500 اوراق پر مشتمل ہے یہ قرآن مجید, اور یہ بھی قدیم نسخہ ہے. یہ آپ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن, کئی سال لگے ہوں گے اس قرآن مجید کو لکھنے کے لیے. ماشاءاللہ سے بہت محنت اس پہ بھی کی گئی ہے. جی ناظرین, کچھ نایاب نسخے میں نے آپ کو دکھائے. ہر نسخہ ہی نایاب ہے, ہر نسخہ ہی بہت قیمتی ہے. قرآن مجید کے نایاب اور قدیم نسخوں کی زیارت آپ کر رہے ہیں. یہ ایک اور بہت ہی نایاب کتاب قرآن مجید اس وقت یہاں موجود ہے. علی صاحب, اس کی خصوصیات بتائیے. اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں ہر آیت کے بعد جو نشان ہوتا ہے وہ گولڈ سے ہوا ہے. سبحان اللہ. اور یہ سارا کام جتنا ہے یہ گولڈ سے ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح جو شروع کے 2 صفحے ہیں وہ بھی گولڈ سے ہوئے ہیں. اچھا جی, ماشاءاللہ. پہلے ہم احترام قرآن کرتے ہیں, پھر میں آپ کو اس کتاب کو شروع سے کھول کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس کی جلد دوبارہ ہوئی ہے؟ جی, یہ دوبارہ ہوئی ہے, بالکل. اس کی جلد دوبارہ ہوئی ہے. اس کے اوپر پیپر بھی الگ سے چپکا ہے اس لیے کہ بالکل یہ بہت زیادہ جو ہے یہ اس حالت میں ہو رہا تھا کہ یہ زیادہ شہید ہو سکتا تھا. اچھا, یہ سب کام جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گولڈ سے ہوا ہے. اس وقت بھی اس میں کوئی اس کی شائننگ میں کمی نہیں ہوئی ہے. اسی طرح یہ جو اسٹون کا کام ہے یہ بھی سب بالکل اسی, یہ اسٹونز کا کام ہے. اور یہ جو آپ گولڈن ورک دیکھ رہے ہیں یہ سب گولڈ سے ہوا ہے ماشاءاللہ. اور یہ آپ دیکھیں, یہ جتنا بھی انہوں نے یہ نقش و نگار کیا ہے, یہ جو قرآن کی تحریر ہے, اس کے نیچے جتنی بھی یہ لائنز ہیں ان سب میں یہ گولڈ فل کیا گیا ہے ماشاءاللہ. کسی نے بہت ہی محبت کے ساتھ اپنا آیت کا نشان آتا ہے, ہاں, جہاں پر بھی آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے جو سٹاپ ہے اس پہ انہوں نے ماشاءاللہ سے اس پہ یہ گولڈ جو ہے یہ فل کیا ہے. اور یہ ان کے مطلب وہ خاندانی یہ چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں, یہ بھی انہوں نے سینٹر میں بھی بیچ میں یہ پوری ماشاءاللہ سے نقش و نگاری قرآن مجید پہ کی گئی ہے. اچھا, یہ بھی سر ضرور بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ ایک اور بہت خوبصورت نایاب نسخہ ہے, باقی نسخوں کا بھی آپ نے دکھایا, سو یہ جو آپ تک پہنچانے والے ہیں ان شخصیات کا نام لینا بھی بڑا اہم ہے یہاں پہ. یہ حسن عباس عابدی صاحب کا ایکچولی فیملی کی طرف سے آ رہا ہے. ان کا یہ مطلب ان کا کہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے تحفہ دیا ہے, ان کے بڑوں نے لکھا تھا تو ان کی طرف سے آ رہا ہے, تو انہوں نے یہ ہمیں دیا ہوا ہے ایگزیبیشن کے لیے. اور جیسے یہ جتنے تھے, یہ خورشید جعفری صاحب ایک, انہوں نے لیکن مختلف جگہوں سے ڈھونڈ کے نکالا ہے اور ان کے یہ ذخیرہ انہی کا ہے. انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے اس ایگزیبیشن کے سلسلے میں. آپ جیسے ابھی یہ ہوئی ہے, اس کے علاوہ ہوتی رہتی ہیں, اس میں یہ ہم وہ اس کو. اچھا, آپ لوگوں کے پاس یہ قرآنی نسخے جو ہیں یہ عربی زبان میں ابھی تک ہم نے جتنے دیکھے یہاں موجود ہیں, تو آپ کے پاس ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بھی ہے موجود؟ نہیں, ان کا تو نہیں ہے, یہ تو صرف کتابت ہوتی تھی جو وہ کاتب اس زمانے میں لکھتے تھے. ان میں کچھ ہے کلام پاک جس میں ترجمہ بھی ہے. وہ بہت کم ہے, زیادہ تر صرف عربی ہی ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے. کاتب جتنے لکھتے ہیں وہ ایسے ہی ہے. باقی جتنے ترجمے تفسیر وغیرہ ہیں وہ تو جدید ہے, وہ پرنٹنگ کے ساتھ ہیں. ایک ابھی آپ کو بڑا اچھا ایک وہ ہے 5 پارے کا وہ قرآن مجید, انشاءاللہ وہ بھی ہم دکھاتے ہیں, ضرور آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. قرآنی قدیم نسخوں کی زیارت اس اسکرین کے ذریعے انشاءاللہ آپ مزید بھی کر سکیں گے. قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بس یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس آسمانی کتاب کو پڑھنے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے. جی اٹھا پاکستان.
ناظرین، جی اٹھا پاکستان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج اس اسکرین کے ذریعے آپ قرآن فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ایگزیبیشن منعقد کی گئی ہے جس میں قرآنی بہت ہی نایاب اور قدیم نسخے جو ہیں وہ اس ایگزیبیشن کا حصہ ہیں، اور آج اس اسکرین کے ذریعے آپ ان قدیم نسخوں کی زیارت کر سکیں گے انشاءاللہ۔ 450 سے زائد نسخے ان کے پاس موجود ہیں، اور تقریباً 95 بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ لوگ ان قدیم نسخوں کو جمع کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ سے 41 ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں۔ یہ 42 ایگزیبیشن ہے جو آج آپ جی اٹھا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے جتنے بھی اس کے روح رواں ہیں، جو اس کے ممبرز ہیں، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ باقر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ایک بار پھر سے سر آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ تو یہ خطوط موجود ہیں، یہ خطوط ہیں کہ جن میں آج تک قرآن کی کتابت ہوئی ہے۔ سبحان جیسے اللہ۔ خط کوفی ایک بہت مشہور ہے، جی خط نستعلیق ہے، تو اس طریقے سے 14 ڈفرینٹ خط ہیں جن میں آج تک قرآن کی کتابت ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء انہیں کو اللہ۔ پھر ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ 14 خطوط ہیں یہاں پر جو آپ نے سنے ہیں، آج آپ ایک ساتھ 14 خطوط دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری نایاب چیزیں موجود ہیں، تو آئیے کچھ اور چیزیں بھی آپ کو پھر ہم دیکھ دکھاتے رہے ہیں کہ یہ مختلف ممالک میں کون کون سے قرآن پرنٹ ہوئے ہیں، انہی خطوط میں ہیں وہ، پاکستان کے جو اچھا قرآن پاکستان میں جو قرآن جو ہیں وہ آپ کو یہ پاکستان کی قرآن ہے، یہ پاکستان میں ان کی پرنٹنگ ہوئی ہے اور ان کی کتابت جو ہے سر یہ تاج کمپنی کی ہے۔ اوکے، یہ پرنٹڈ قرآن ہے، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ جو قدیم اور نایاب نسخے ہیں جو کئی سو سال پرانے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ انشاءاللہ یہ جو نیو قرآن ہے جو اس وقت ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے فونٹ میں بھی ہے، چھوٹے سائز میں بھی ہے، ماشاءاللہ سے کافی سارے قرآن مجید آپ کو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ نئی جلد کے ساتھ ماشاءاللہ سے موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تاج کمپنی کا اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی، اس کتاب کی برکت ہم سب کو دے، اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی پرنٹنگ ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کی ساری ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ یہ ساری پرنٹنگ جو کلرفل پرنٹنگ ہے، یہ پاکستان کی پرنٹنگ ہے، اور بہترین قرآن مجید کی پرنٹنگ پاکستان میں ہوتی ہے۔ اور آئی تھنک سر اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان ان ممالک میں شمار ہے جو سب سے زیادہ جو ہے قرآن کی پرنٹنگ اور اس حوالے سے کام کرتے ہیں، بڑی تعداد میں شامل ہے۔ اوکے سر، اچھا یہ مختلف ممالک میں، یہ پھر اب مختلف ممالک کی شروع ہونے سب سے پہلے سعودی عرب کے قرآن ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ویسے تو ہر قرآن ہی بہت خوبصورت ہے، آپ کلرز دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ماشاءاللہ سے قرآن ہے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھیے سبحان اللہ سبحان۔ اچھا، خوبصورت چیز دیکھ کے بھی انسان کو رشک آتا ہے، اور پھر آپ اٹریکٹ ہوتے ہو۔ یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر کمبینیشن ہے، یہاں آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے باقاعدہ طور پر، اور یہاں پر یہ اور بھی مزید قرآن مجید ہیں، یہ آپ دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ سب سعودیہ کے پرنٹڈ قرآن ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کے پاس یہ نسخے بھی ماشاءاللہ سے موجود ہیں۔ اس کی پیکنگ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی پیکنگ۔ یہ میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ بہترین گفٹ ہے۔ اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی بہترین گفٹ تحفہ کسی کو دینے کے لیے نہیں، ہر عمر کے لوگوں کو آپ یہ تحفہ دے سکتے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ یہ سعودیہ کے نسخے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ اوکے، یہ ایران کے نسخے ہیں، یہ ایران کے ہیں، یہاں سے ایران شروع ماشاءاللہ۔ اچھا، ہر نسخہ، اور جب میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے اب اس سے زیادہ اور کیا کریں گے، یہ اتنا خوبصورت ہے، اور اس سے زیادہ بہتر کیا ہوگا۔ دل خوش ہو رہا ہے میرا دیکھ کے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ذرا بڑے لفظ میں لکھا ہوا ہو، تو آپ اس میں دیکھیں بڑے خط میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی یہ تھوڑا نایاب نسخہ ہے، یہ بہت نایاب نسخہ ہے ان کا پرانا، بہت زبردست قرآن، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت اس پہ سب کام ہوا ہوا ہے۔ اچھا، یہ سارے ایران کے پرنٹڈ ہیں، یہ ایران کے چھوٹے سے پارے ہیں، یہ ہینڈی ہے۔ ہاں، ویسے تو اب قرآن میں موجود ہوتا ہے، آپ سب موبائل پہ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ جو کتاب کی برکت ہے وہ الگ ہی ہے، تو یہ بھی آپ جو ہے، یہ تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، سو نائس ماشاءاللہ۔ اب جب مجھے کسی کو گفٹ کرنا ہوگا نا، کچھ پریزنٹ دینا ہوگا، تو میں پھر اسی طرح کے قرآن گفٹ کروں گی انشاءاللہ۔ یہ سب ایران کے ہیں، یہ سب ایران کے نسخے ہیں۔ اچھا، بہت الگ طریقے سے، یہ میں بس اٹھا لوں اسے، ماشاءاللہ اس کا کافی وزن ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
یہ میں یہاں پہ رکھتی ہوں. یہ دیکھیے آپ, اس کا کور وہ ہے, اوپر بھی اس کے کور کا کلر یہی ہے. اوکے, یہ دیکھیے آپ اس طرح سے, یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اس کا پیپر بھی بہت اچھا ہے سر, بالکل کتابت بھی بڑی ہے, کتابت بھی بڑی ہے. اور یہ اس کا باکس ہے, اس باکس میں جو ہے وہ اسے محفوظ کیا گیا ہے ماشاء اللہ. تو یہ اس کو ایسے ہم رکھ دیتے ہیں. رائٹ, یہ دیکھیے, یہ میں کچھ ڈفرینٹ جو یہاں پر کام ہوئے ہیں, یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. سر ایران کے چھوٹے چھوٹے پارے ہیں یہ سارے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے جاؤ جاب پہ جاتے جاتے راستے میں پڑھ لے. ہاں, یہ دیکھیں آپ, اس طرح سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ سپاروں میں اس کو رکھا ہوا ہے. اور یہ چھوٹا ہے بٹ آپ پھر بھی اس کو پڑھنے میں آسانی, آپ آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اٹس ویری ہینڈی. اس طرح سے یہ سارے باکسز کور ہو جاتے ہیں, تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. یہ بھی ایران کا ہی ہے. اچھا, ویسے دینے والے بھی کمال ہیں, انہوں نے آپ لوگوں کو ڈھونڈ کے نئی چیزیں بھیجی ہیں. یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ, اس کا باکس ہے, ووڈن باکس ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے, یہ دیکھیے ڈفرینٹ کلر. اچھا, اتنے سافٹ پیسٹل کلرز, کلر کمبینیشن, ہر چیز کا بہت دھیان رکھا گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو یہ بھی آپ ایک قرآن مجید دیکھ رہے ہیں. اور یہ ساری جو ہے, جتنے بھی میں نے ابھی آپ کو قرآن دکھائے ہیں, یہ ایران کی جو ہے, یہ بعد ایران کے قرآن مجید ہیں. اسی طرح سر یہ دمشق کے ہیں, یہ شام دمشق ماشاء اللہ جسے کہتے ہیں. اچھا, تو سر یہ وہاں پہ آپ لوگوں کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بھجوائے؟ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, زیارتوں پہ آتے ہیں. شام میں زینب کا روزہ ہے نا, اوکے, وہاں پر تو پھر آپ لوگوں کا جب جانا ہوتا ہے. اچھا, آپ لوگوں نے پاکستان کے علاوہ بھی ایگزیبیشنز کی ہیں کہیں, یا پاکستان میں ایگزیبیشنز ہوئی ہیں؟ نہیں, کہیں ایک ایران میں کیا ہے. اوکے, بس. اور رائٹ, انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ضرور. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دمشق شام کا قرآن ہے. یہ بھی بہت ہی خوبصورت نسخہ ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ, یہ بھی 6 جلدوں پر جو ہے یہ موجود ہے. اور اس میں آپ کو یہ تقریباً ایک جلد میں آپ کو 5 سپارے ملیں گے, تو 6 میں آپ کو 30 قرآن کے جو ہے سپارے مکمل ہو جاتے ہیں. شام کے دمشق کے نسخے ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, یہ قاہرہ کے ہیں, یہ قاہرہ کے نسخے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت سی, جس طرح سے ہمارے یہاں سونے کو ہم محفوظ کر کے رکھتے ہیں نا, ہمارے گولڈ کے سیٹ ہوتے ہیں, اسی طرح انہوں نے یہ خوبصورت نسخے قرآن فاؤنڈیشن کے نام کو لکھ کر انہوں نے یہ قرآن فاؤنڈیشن کے لیے بھیجے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں, یہ بھی بہت خوبصورت ہے. قرآن کا احترام لازم ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کی بے ادبی, یہ اللہ کی کتاب ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا ادب جو ہے وہ خیال رکھیں اس کا. یہ دونوں انگلینڈ میں پرنٹ ہوئے ہیں, انگلینڈ, برطانیہ, زبردست. اور یہ دونوں پرنٹنگ وہاں کی ہے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ, یہ بھی ہینڈی ہے, آپ اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. اینڈ دس از آلسو فرام انگلینڈ. اس میں انگلش میں آپ کو دکھاتی ہوں انگلش میں بھی ہے ساتھ میں, کہ یہ انگلینڈ میں, برطانیہ میں ہوا ہے, اور اس میں قرآن مجید عربی میں موجود ہے, اینڈ انگلش میں اس کا سارا ٹرانسلیشن موجود ہے. اوکے, سنگاپور, یہ سنگاپور کا پرنٹڈ ہے. رائٹ, کتنے ممالک ہیں جن کے آپ کے پاس نسخے ہیں؟ ہمارے پاس تو میرا خیال 8-10 ہیں. 8-10 ہیں, کافی سارے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیے, یہ سنگاپور کا قرآن ہے, اور اس میں آئی تھنک یہ جو ان کی اپنی لینگویج ہے, جس میں انہوں نے اس کا پورا جو ہے وہ ٹرانسلیشن لکھا ہے. اوکے, اچھا, اس میں آئی تھنک یہ ان کی وہ بھی ہے, میننگ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے, ترجمہ اور تفسیر ان کی اپنی زبان میں اس میں محفوظ کیا گیا ہے. یہ امریکہ سے جو ہے یہ نسخے ہیں, اور یہ انہوں نے پورا قرآن مجید جو ہے یہ آپ کو انگلش میں آپ کو مل رہا ہے, تاکہ ایزیلی جو ہے جو اس زبان کو سمجھنے اور جانتے ہی نہیں. جی ایگزیکٹلی سر, ویسے ہی انٹرنیشنل لینگویج ہے. بالکل. یہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ. سر یہ بتائیے, یہ بیروت کے پرنٹڈ ہے, بیروت لکھا ہوا ہے. یس, 5 بیروت کے ہیں. بیروت کے ہیں, یہ لبنان سے یہ نسخے جو ہیں یہ یہاں لائے گئے ہیں. یہ بہت ہی قدیم نسخے ہیں, اور آج اس اسکرین کے ذریعے آپ کو بہت ہی نایاب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, جو شاید بہت مشکل ہو ایک ہی جگہ پر اتنی ساری چیزیں آپ کو دیکھنا. اچھا, کچھ اور بھی ماشاءاللہ سے. جی ناظرین, قدیم نسخے یہاں پر موجود ہیں, اور یہاں پر جو ہے متحدہ عرب امارات کا, شام کا, دمشق کا, یہ سارے نسخے یہاں پر محفوظ کیے گئے ہیں. یہ ایک اور بہت ہی قدیم اور نایاب یہ نسخہ ہے, یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ
اس کو یہ جو ہے کافی بیچ میں سے کور اٹھا لیں گے, اٹھانا مشکل ہے. شہید جو ہے اس کے ہو چکے ہیں, لیکن یہ بہت ہی آئی تھنک ابھی تک ہم نے جتنے نسخے دیکھے ان میں سے سب سے زیادہ بڑے سائز میں اور سب سے بڑا اور یہ سب سے قدیم نسخہ ہے. یہ انڈیا سے آیا ہے اور اسی طرح سے یہ ایک اور نسخہ ہے, اس پہ انڈیا کا ہی اخبار آئی تھنک جو ہے وہ لگا ہوا ہے, دا یو ایس از دا نیو انڈیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ماشاء اللہ یہ بھی ایک بہت ہی قدیم نسخہ ہے جو انڈیا سے یہاں پر قرآن فاؤنڈیشن کے لیے ماشاء اللہ سے بھیجا گیا ہے. اوکے سر, اب یہ سارے ٹرانسلیشنز ہیں مختلف اچھا یہ ٹرانسلیشنز ہیں. اوکے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے یہ مختلف زبانوں میں, یہ گجراتی زبان میں ہے, پاکستانی ساری گجراتی ہے, بلتی ہے, یہ کیا ہے براہوی زبان ہے, اس کے علاوہ بلتی زبان ہے, پشتو ہے, پنجابی ہے. اچھا اب یہاں پر جو ہے یہ آپ کو جو پاکستان کی جتنی زبانیں ہیں الگ الگ صوبوں کی اس میں قرآن کے ترجمے ہیں. اب یہاں پر جو ہے سر یہ سارے انٹرنیشنل لینگویجز ہیں, انٹرنیشنل جو بین الاقوامی زبانیں ہیں ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں. سو عربی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل زبانیں, یہ انگریزی میں ہیں, عربی میں قرآن مجید اور اس کے ساتھ انگریزی ترجمہ ہے. سر یہ ہے ہندی میں, ہندی زبان میں جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ اس میں موجود ہے. یہ ہے بنگالی زبان میں, ویری انٹرسٹنگ. جرمن زبان ماشاء اللہ. ایتھوپین, یہ ایتھوپین لینگویج ہے ماشاء اللہ. اس کو دیکھتے ہیں ایتھوپین لینگویج کس طرح کی ہوتی ہے. واو امیزنگ. اچھا یہ تو مجھے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے الٹا پکڑا ہے یا سیدھا پکڑا ہے. کین یو سی دس؟ کہ یہ ایتھوپین لینگویج جو ہے وہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے, تحریر کی جاتی ہے. آپ سوچیں کتنی محنت ہے ان نسخوں میں اور کتنے یہ نایاب چیزیں ہیں جو آج آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ. یہ یونانی زبان ہے, یہ یونانی زبان ہے. اوکے اچھا یونانی میں بڑی ڈفرینٹ ہے یہ آپ دیکھیں. او مائی گاڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ نا, بٹ جن کی زبان ہے ان کو ان کی زبان ہے, رائٹ. یہ تامل لینگویج ہے, یہ تامل ہے کیونکہ انڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, صوبہ ہے تامل. تو یہ ان کے بھی سمجھنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ دیکھیں یہ تامل پہلے عربی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تامل میں بھی جو ہے یہ نسخہ موجود ہے ماشاء اللہ. مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو انڈیا میں بستی ہے. یہ ترکی استنبولی ہے, استنبولی ترکی ماشاء اللہ. اوکے یہ بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے انگلش جیسی ہے بٹ یہ انگلش جیسی نہیں ہوتی, تھوڑا ڈفرینٹ سی لینگویج ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اوکے اس کے ساتھ ساتھ سر یہ کیا ہے؟ انڈونیشین لینگویج ہے. اٹس آلموسٹ لائک انگلش کی طرح سے ہوتی ہے. یہ ترکی آزادی, اور ترکی میں 2 لینگویجز ہوتی ہیں, یہ الگ الگ, ایک وہ ہے ایک یہ. اچھا وہ الگ ہے, اور یہ کیا ہے؟ ترکی آذری. اوکے اس میں بھی یہ موجود ہے ماشاء اللہ سے. اچھا جی یہاں پہ یہ مالش جو ملیشیا میں لینگویج بولی جاتی ہے اس پہ ترجمہ ہے, یہ اسپینش میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جنوبی افریقہ جو ہے اس کی زبان میں ترجمہ ہے. اس طرح سے بہت ساری زبانیں ہیں, صومالی ہے, ازبک زبان ہے, ملباری زبان ہے. سر یہ ملباری کہاں بولی جاتی ہے؟ ملباری انڈیا میں ہی بولی جاتی ہے. اچھا ملباری جو ہے, اوکے یہ بھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں, بہت بڑا ان کا یہ ایک پروونس ہے, وہ یہاں پہ بولی جاتی ہے. روسی ہے, چینی ہے, اس کے ساتھ ساتھ البانی زبان. سر یہ کہاں بولی جاتی ہے؟ البانیہ میں بولی جاتی ہے. کتنی ساری نالج آج آپ لوگوں کو مل رہی ہے, مجھے بھی مل رہی ہے. بوسنیا میں جو زبان بولی جاتی ہے یہ ہے قزاقیہ ہے. یہ ہے ایریٹرین زبان میں ترجمہ قرآن مجید کا موجود ہے. تھائی میں ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ اور بہت ہی نایاب اور قدیم نسخے ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ہمیں خابر صاحب بتائیں گے. خابر صاحب بتائیے ان کے بارے میں. تشریح المتشابہات کیا ہے یہ سمجھائیے. یعنی یہ حفظ کے لیے آسانی سے ان آیات کو ایک ساتھ کیا ہے کہ جن کو آپ آسانی سے حفظ کر سکیں. صحیح ہے, آپ دیکھیں اس طرح سے یہ آسانی سے جو حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ نسخہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے, اور یہ 3 جلدوں میں جو ہے یہ نسخہ مشتمل ہے. سو جو لوگ حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے اس نسخے کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں. جی سر. اس قرآن میں ہر لائن جو ہے وہ الف سے شروع ہو رہی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس قرآن مجید میں جو بھی لائنز ہیں جو سبب آپ پلٹ لیں سب میں الف سے شروع, یعنی یہ کتابت اس طریقے سے کی گئی ہے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت, بہت خوب. اچھا اس قرآن میں ہر لائن جو ہے وہ واو سے شروع ہو رہی ہے. اچھا اس قرآن مجید میں اسٹیٹ ہے کہ نیشنل بینک میں اس کی اوریجنل کاپی موجود ہے. اس قرآن مجید کی ہر لائن جو ہے وہ واو سے شروع ہوتی ہے. ماشاء اللہ.
جس بارے میں ابھی ہم پروگرام کے سٹارٹ میں ذکر بھی کر رہے تھے. جی یہ وہ قرآن ہے جس میں جس لفظ سے پہلی لائن شروع ہو رہی ہے اس سے آخری شروع ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جس سے سیکنڈ شروع ہو رہی ہے اس سے سیکنڈ لاسٹ شروع ہو رہی ہے. سبحان جس سے اللہ. تھرڈ شروع ہو رہی ہے اس سے تھرڈ لاسٹ شروع ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورتی سے نایاب طریقے سے جو ہے کتابت کی وہ اس کی کتابت کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کو ڈیزائن کیا گیا. جی یہ وہ دونوں قرآن ہیں جن کو کہ وہ 10 پارے انہوں نے لکھے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کے بیٹے نے کاپی پیسٹ کر کے پورا قرآن انہی 10 پاروں سے لکھا ہے. اچھا, ان کا انتقال ہو گیا تھا 10 پارے لکھنے کے جو بعد. لکھ رہے تھے تو اوکے, تو پھر اس کے بعد ان کے بیٹے نے انہی 10 پاروں سے لفظ نکال کے کاپی پیسٹ کر کے پورا قرآن لکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باپ نے شروع کیا اور بیٹے نے یہ کام مکمل کیا, تو باپ تک تو اس کا ثواب پہنچے گا, اس بیٹے کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کار خیر دے گا. یہ مختلف وہی خط ہیں جو ہم ابھی ادھر دیکھ کے ہیں. یہ نابینا لوگوں کے قرآن ہیں. اچھا, نابینا افراد جو ہیں وہ کیسے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ امیجن کریں, مجھے لگتا تھا شاید سنتے ہوں گے, لیکن یہاں پر وہ بھی نسخہ موجود ہے کہ نہیں, یہ بریل لینگویج ہے, یہ امبوزڈ ہوتی ہے اس میں. یہ 6 جلدیں ہیں پوری اسی کی, یہ ان کی. اچھا, یہ میں ایک منٹ, دس از ویری انٹرسٹنگ. یہ آپ دیکھیے, یہ اس طرح سے یہ بریل لینگویج ہے. یہ بریل ہے, یہ بریل لینگویج ہے. کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پر, لیکن وہ جیسے جیسے اس کو ٹچ کرتے جائیں گے ان کو سمجھ آتا جائے گا اور وہ یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اور ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جو نابینا افراد ہیں وہ کیسے قرآن پڑھ سکتے ہیں, ان کا بھی نسخہ یہاں موجود ہے. یہاں پر ایک لمبی رینج ہے, قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے, مختلف زبانوں میں موجود ہے. جی سر, ساری تفاسیر موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنے نایاب اور اس طرح کے مختلف یہاں پہ نسخے موجود ہیں کہ شاید دامن وقت میں اتنی کمی نہیں, مطلب کمی ہے کہ میں یہ سب چیزیں کور نہیں کر پا رہی, لیکن یہاں کچھ اور بہت ہی خاص, بہت ہی نایاب. ماشاءاللہ, واو, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسمالسٹ قرآن ہے اور مجھے لگتا تھا میری آئی سائٹ بہت اچھی ہے, لیکن دس از سو کیوٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کو آپ کو پڑھنے کے لیے جو ہے, ہاں اس میں سے نظر آ رہا ہے لٹرلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن مجید جو ہے وہ بھی, اس کا نسخہ بھی ان کے پاس موجود ہے. ماشاءاللہ باقی سب چھوٹے چھوٹے قرآن ہیں مختلف, باقی اور کافی سارے ہیں. پاکستان کے پرنٹڈ ہے. یہ آپ دیکھیے, یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت قرآن ہے ماشاءاللہ. اور کسی نے اس میں بھی رکھا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں, اس میں بھی ہے, چاندی کی ڈبیا میں یہ قرآن ماشاءاللہ سے بھی نسخہ موجود ہے. ایک اور بڑی نایاب چیز ہے, کچھ چھوٹی آگے ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھیے, یہ بھی قرآن کا نسخہ ہے. اور اس طرح کے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے, یہ آپ دیکھیں چھوٹی سی ریل ہے جس میں یہ قرآن مجید کا جو ہے نسخہ رکھا گیا ہے. یہ سب پاکستان کے پرنٹڈ. اچھا, یہ سارے پاکستان کے پرنٹڈ ہے. اور یہ اس کو آپ دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت ہیں. یہ آپ پڑھیں بھی, ان کو اپنے ساتھ بھی رکھیں, یہ برکت کے لیے بھی بہت ضروری ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. آپ اپنی گاڑی میں بھی رکھ سکتے ہیں, بڑے نایاب. اور اس کو تو میں دوبارہ دکھانا چاہوں گی, یہ سب سے چھوٹا اور یہ دنیا کا سب سے چھوٹا نسخہ ہے قرآن پاک کا, جو یہاں پر ان کے پاس موجود ہے, محفوظ ہے. قرآن فاؤنڈیشن کی جو ایگزیبیشنز ہیں ان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور نسخہ ہے, خاص نسخہ ہے جو کہ ایکچولی یہ قرآن لکھا ہوا ہے حضرت علی کے ہاتھ کا. سبحان اللہ. اس کی اوریجنل کاپی برٹش میوزیم میں ہے ماشاءاللہ. اس کی فوٹوگرافس یہ لے کے بنائی گئی ہے. اچھا, یہ اوریجنل نسخہ جو ہے یہ کہاں موجود ہے؟ برٹش میوزیم میں. برٹش میوزیم میں موجود ہے. اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے وہ لکھا تھا, اور یہ اس کی کاپی ہے. یہ اس کی کاپی ہے. یہ پاکستان میں تھا, لاہور میں جو ہمارا وہ ہے نا میوزیم. سبحان اللہ. برٹش کے زمانے میں برٹشرز اس کو وہاں لے گئے انگلینڈ, اور وہاں جا کے انہوں نے یہ پوری, اس کے ساتھ میں ایک تعارف کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 18s کا ہے. یہ 18s کا, یہ 18s میں یہ انڈیا سے برطانیہ گیا اور وہاں سے پھر کاپی لے کے یہ پرنٹ کرایا. ماشاءاللہ سارے خط کوفہ میں یہ حضرت علی کے ہاتھ کے لکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی تفصیلات اس کی ساری تفصیل موجود ہے. یہ جو قرآن مجید ہے, اس کا جو تعارف ہے, اس کی تعارفی کتاب جو ہے, یہ ایک کتابچہ یہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے کہ اس کو کب لکھا گیا, اور اس کی ساری جو بھی اس کے بارے میں تفصیلات ہیں وہ اس میں بہت نایاب چیز ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی امیزڈ اینڈ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ کہ اتنا سب کچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ایک چھت کے نیچے آپ کو, یہاں کھلے آسمان کے نیچے موجود ہے, آپ کو دیکھنے کو ملا. باقی صاحب آئی نو بہت ساری چیزیں ہیں اور زندگی کا ایک لمبا عرصہ لگ گیا ان سب چیزوں کو جمع کرنے کے لیے. تفسیر کا بھی میں نے ذکر کیا, اس کے علاوہ
علاوہ جو ان کے نایاب اور قدیم نسخے ہیں جو میں دیکھنے کے لیے بڑی ایکسائٹیڈ ہوں، جو ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں اور بہت قدیم ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کچھ دیر بعد. ہمارے ساتھ رہیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. ماشاء اللہ قرآنی قدیم اور نایاب نسخے بھی آپ نے یہاں پر دیکھے. اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجیز جو موجود ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی کہ یہ کیا ماشاءاللہ سے آپ کو ایک تاریخ بھی ملتی ہے یہاں پر. اور آج ٹیکنالوجی کے حوالے سے قرآن مجید کو کتنے آسان طریقے سے آپ پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بہترین ایگزیبیشن آج یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں. قرآن فاؤنڈیشن کی جانب سے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، ان کو لمبی عمر دے، صحت کے ساتھ ان سب کو سلامت رکھے. جتنا خوبصورت اور بہترین کام یہ لوگ کر رہے ہیں ہم سب کے لیے، اور یہ انشاءاللہ ایسے ہی آگے جاری رہے گا. اور یہ جو سفر ہے نا، اس میں یہ لوگ کچھ نہ کچھ نیا، کچھ نہ کچھ بہتر، کچھ نہ کچھ اور آسان اپنے لوگوں کے لیے کرتے جا رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس زندگیاں کتنی مصروف ہیں، وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اور نایاب طریقے اختیار کیے ہیں. سو خاور صاحب بھی ہیں، باقر صاحب بھی موجود ہیں، علی صاحب بھی ہیں. خاور صاحب میں چاہوں گی کہ ان کے بارے میں بتائیے. جی ہاں، جیسے ہم لوگوں کی بات ہو رہی تھی اور جتنی تفصیلات آپ تک پہنچی، جی الحمدللہ، اگر اس کو سم اپ کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ قرآنی معجزے کا عملی مظاہرہ نہ ہوتا تو آج بہت سارے بچے حفظ قرآن کی طرف نہیں جاتے. کیسے وہ ایک بچہ آیا، اس بچے نے مثلا ایک دفعہ میں اتنے پروگرامز کیے، پروگرامز کرنے کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد ایک بچہ اور آیا. یعنی یہ بات معمولی نہیں تھی کہ ایک حافظ کل قرآن بچہ ہے جسے ہم کہتے ہیں معجزہ قرآنی کا عملی مظاہرہ کرے، 7 سال کی عمر ہو، 11 سال کی عمر ہو. تو کیا ہوتا تھا، ان کے والدین دیکھتے تھے اور کیا کرتے تھے، کتنے خوبصورت بچے چاہتے تھے اتنے ہی ان کے بچے خوبصورت ہیں اور یہ قرآن کے حافظ بن جائیں. الحمدللہ یہ کام نتیجہ آیا کہ یہ کام ہو رہے ہیں الحمدللہ پورے پاکستان میں. اچھا صرف یہی نہیں ہے کہ ان کاموں کو ہم کرنا چاہیے. اچھا یہ جو بچوں کے بکس ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جی اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بڑوں کے لیے کام کرتے ہیں، اگر ہم بڑوں کی بات کرنا چاہیں تو ہم پہلے بڑوں کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی آپ سے کہا کہ انقلاب نور کلاسز ہیں. انقلاب نور کلاسز کی ایک کتاب ہے. اس کتاب کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. انتہائی ابتدائی چیزیں، یعنی اگر یہ صحیح ہو جائے قرآن پڑھنا صحیح ہو جائے گا، آسانی سے پڑھ لیا جائے گا. تو لہٰذا یہ سکھایا جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ نماز صحیح ہو سکے، تاکہ اسی طرح یہ بڑوں کے لیے ہے. اور جبکہ ایک بات وہ بھی رہی تھی، تجدید سے قرآن مجید پڑھ سکے نا، جو حق ہے قرآن کا وہ آپ نبھا سکیں. ورتل القرآن ترتیلا، یا خوبصورت قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اچھا صرف یہی نہیں کہ اب بچوں کے لیے بھی تو بہت کام چاہیے نا. ہم نے ایک نام رکھا، وہ رکھا قرآن اسکول یا سنڈے اسکول. اس کو ہم کہتے ہیں امید انقلاب نور. ماشاءاللہ، یہ انقلاب نور، یعنی یہاں ہم کہتے ہیں انقلاب نور کلاسز، لیکن ہم یہاں کہتے ہیں ان سے امید ہے ہمیں، ان بچوں سے. کیا ہے؟ امید انقلاب نور کلاسز. یہ سنڈے قرآن کلاسز ہیں، یا ہم کہتے ہیں قرآن اسکولز ہیں، جو کراچی میں ماشاءاللہ 10 جگہوں پر قائم و دائم ہے. اب آج کل ظاہر ہے جو حالات ہیں اس حساب سے آن لائن یہ اسکولز چل رہے ہیں. اچھا خاور صاحب ایک چیز ضرور یہاں بتاتے چلوں، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے قرآن کو آسان بنایا گیا ہے نئے سمجھنے والوں کے لیے، تو یہ جو آپ کی ایگزیبیشن میں جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، یہ کیا آپ کو کہیں اور سے بھی مل سکتی ہیں، یا آپ ہی لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا اگر ان کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی ہاں مل سکتی ہیں، اور آسان جو ملنے کی جگہ ہے وہ ہمارا ڈسپلے سینٹر ہے انچولی میں. اوکے. تو انشاءاللہ اگر وہاں پر قرآن و عطرت کے نام سے بات کریں تو شاپ نمبر 13 ہے، اور وہاں سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. کراچی انچولی سے جو ہے وہ آپ کو یہ تمام کتابیں، جو بہت آسان طریقہ ہے جس میں تجوید آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن آسانی سے سکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ 49 سینٹرز ہیں کراچی میں جہاں پر قرآن فاؤنڈیشن کی جانب سے کلاسز منعقد کی جاتی ہیں. اب اسی طرح یہ وہ سیریز ان کی شاید 300 روپے میں یہ سی ڈی کاپی کوئی نہیں کرتا تھا 95 جب شروع کیا. اور بہترین سافٹ ویئر. آج ایک بات اور ہے ضرورت کے حساب سے، اسی طرح میں نے تذکرہ تھا کہ انوار القرآن کا، کہ جو
बेहतरीन उर्दू में सॉफ्टवेयर है, माशाल्लाह, तब्दील हो चुका है, लेकिन आज ज़रूरत है हमारी। इसी तरह से खुद नमाज को कि नमाज कैसे पढ़ें, सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ने के तरीके भी और रोमन अंदाज से उन चीज़ों को बताया गया कि अगर हम कोई तलफ़ुज़ करें, गलती ना करने के कितने बचत हो सकती है अगर हम चाहें कि गलती ना करें। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे मुझे बेशक हज़रत अली का वो कौल याद आता है जब वो कहते हैं, फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं रब से कलाम करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ कि रब मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ। अक्सर हम ऐसा कहते हैं कि नमाज में ना दिल नहीं लगता, कभी ये ख्याल आता है, कभी वो ख्याल आता है। इसलिए आता है कि हम ये सोचते हैं, जब हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर कि अल्लाह मैंने हैंड्स अप कर लिए हैं, मैं अब आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से क्या बात कर रहा हूँ नमाज में? नमाज का मतलब ही नहीं हम समझते। जब हम नमाज का मतलब समझ के पढ़ेंगे तो जो खुशू व खुजू हमें नमाज के लिए ज़रूरत है, जो खशियत इलाही की हमें ज़रूरत है नमाज में, वो हम हासिल कर सकेंगे। तो सर मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने इसका तर्जुमा मौजूद है, एक एक आयत का जो हम पढ़ते हैं, तस्बीह तस्मिया हर चीज़ मौजूद है। आप इसको जो है माशाल्लाह माशाल्लाह सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, सुकून मिल रहा है आज आपके इन तमाम चीज़ों को यहाँ देख के और समझ के। ये बड़ी कीमती किताब है, इसे आप खुद भी खरीदिए और अपने रिश्तेदारों को भी, अपनी फैमिली को भी इसे गिफ्ट कीजिए। इसी तरह हमारे पास ये बागायत बच्चों के दिलचस्पी को बढ़ाना है, अच्छा, बढ़ाएं, ज़रूर बढ़ाएं। वो पेंटिंग करना चाहते हैं, उनसे पेंटिंग कराएं, उनसे कहें एक पेंटिंग करो, एक आयत को याद करो, उसका तर्जुमा याद कर लो, अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी। सुभान अल्लाह, ये आप देखिए, ये इन्होंने बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए कि ए काफिरों, ये इन्होंने, आप बच्चों को जब वो इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, कलर करेंगे तो उनको ये सारी तहरीरें, ये सारी चीज़ें याद आ सकेंगी। ये आयतों के तमाम तर्जुमों के साथ ये मौजूद है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। इसी तरह हज़ार आज तो डिजिटल एरिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल कुरान ज़ाहिर है कि मौजूद है, ये पहले से हमारे हिस्से में, अब तो माशाल्लाह बहुत आगे तक चले गए हैं और इन कामों को इसी तरह से तरतीब देना चाहते हैं और चाहते हैं। अच्छा सर, ये डिजिटल कुरान के बारे में प्लीज़ इसको आप हाथ में ले लीजिएगा, ये बहुत सारे लोगों की बड़ी अहम ज़रूरत है, वो लोग जो इस वक्त फॉलो करें प्रोग्राम को। मैंने स्टार्ट में भी जिक्र किया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कुरान पढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो सकती है या भूलने की अक्सर लोगों को बीमारी होती है, याद नहीं रह जाता, तो आप इस डिजिटल कुरान के ज़रिए आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं। बेहतरीन तोहफ़ा है अपने वालिदैन को गिफ्ट करने के लिए। मैंने भी लास्ट टाइम जो है अपनी माँ को मदर्स डे पे ये डिजिटल कुरान गिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे लगा था इससे और बेहतरीन तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता। सर इसका बताइए कैसे पेन को रखा जाए? एक बात और भी मैं कह सकता हूँ, और ये तयशुदा है कि जो बच्चा दुनिया में आता है वो लैंग्वेज बोलता है जो सुनता है, बेशक ऐसे ही है ना, बिल्कुल। जब तक वो बोलता नहीं है, जो सुन रहा होता है, जब बोलने लगता है तो क्या बोलता है, वही ज़बान जो उसने सुना होता है। हम कहते हैं कि सुने कुरान मजीद को ज़्यादा सही पढ़ सकेंगे। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तजर्बा भी है, दुनिया में किसी लैंग्वेज को अगर सीखना है ज़्यादा सुने, सही बोल सकेंगे। सर ये सही है ना, इसको सुनना, इसे देखना, इसे पढ़ना, हर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अगर मैं एक जुमला कह सकूं, इस पर नज़र करने के लिए रसूल गिरामी ने हदीस फरमाई कि नज़र करना इबादत है। नज़र करना, सिर्फ नज़र करना, इख्तिलाफ नहीं करें, नज़र करना ही इबादत है। अगर ऐसे खोल के देख लें, ये नूर है, कलाम इलाही है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान तिलावत करने वाला, सुनने वाला, दोनों अजर में बराबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो लिहाजा ये क़ारी क़िरात करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, अगर और हम इसमें सुने, आपके पास ऑप्शन भी है कि आप मुख्तलिफ जो है वो क़िरात के अंदाज मुख्तलिफ ज़बानों में ही आपको डिजिटल कुरान मिलता है। आप जिस बहुत तफसीली है इंशाल्लाह। ये इस वक्त तो हमारे पास मुख्तसर लेकिन बेहतरीन काम जदीद टेक्नोलॉजी ने की है। ये भी आपको मुख्तलिफ जगहों से मिल जाता है, लेकिन आप जिस तरह इन्होंने बताया कि कुरान अवेलेबल है, कराची भर में अवेलेबल है, पाकिस्तान भर में भी अवेलेबल है, सारी जगह। सर आप तीनों शख्सियात का, ख़ावर रज़ा साहब, बाकर नकवी साहब, अली जौहर साहब, सर आप तीनों और वो तमाम लोग जो आप लोगों के इस कारवां का हिस्सा हैं लेकिन आज हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जी उठा पाकिस्तान की टीम की जानिब से और ख़ुसूसी तौर पर अपनी मैनेजमेंट की जानिब से GTV की, कि आप लोगों ने हमें मौका दिया और हमारी स्क्रीन के ज़रिए ये 42nd एग्ज़िबिशन कुरान के कदीम, नायाब और न्यू टेक्नोलॉजी के जो नुस्खे हैं वो आप तक इस स्क्रीन के ज़रिए पहुंचाए जा सके। आप सबके लिए
عمر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے اور آپ اسی طرح لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں سر. میں چاہوں گی کہ لاسٹ آپ کچھ کہنا چاہیں میرے دیکھنے والوں کے لیے. بس یقیناً آپ لوگوں کا اتنا وقت دینا, اس انتظامیہ کا اس طرف توجہ دینا ویری امپورٹنٹ. دنیا میں بہت ساری چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں, دکھانے کے قابل ہیں, یہ سب سے زیادہ قابل ہے جو کچھ آپ دکھا رہی ہیں. بے شک, بے شک. یہ ظاہر ہے آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. ماہ مبارک, ماہ رمضان یعنی نزول قرآن کا مہینہ, اور اس طرف اس پروگرام کو بنانا اور عام لوگوں تک پہنچانا, توجہ دلانا, یعنی قرآن مجید سے قریب کرنا, اس کا انس و محبت پیدا کر دینا. کیسے کیا کیا جا سکتا ہے, بہت سے لوگ حاصل کر سکیں گے آپ کی وجہ سے, آپ کی ٹیم کی محنت کی وجہ سے, آپ کی انتظامیہ کی وجہ سے, آپ کی ان باتوں کی طرف بہترین رہنمائی. آپ بہت بہت شکریہ. اور میں اپنے بس دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یقیناً یہ راہ ہدایت ہے, یہ راہ نجات کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سب کو, ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم اس کو ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, بالکل پڑھنا چاہیے. ہمارے مرحومین کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں. آج ہم کریں گے, کل کو کوئی ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کرے گا. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے یہ میں جانوں. ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن کے سائے میں رخصت ضرور کرتے ہیں, لیکن اس کتاب کو ان کے دل میں اتارنا, ان کی زندگی پر عمل کرنے کے لیے اس کتاب کو پڑھانا اور سمجھانا بھی ضروری ہے. ضرور قرآن کے سائے میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں, لیکن ان کو یہ بھی سکھائیں کہ یہ کتاب ان سے کیا چاہتی ہے اور کس طرح سے اپنے بچوں کو آپ اس میں امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی ادب کی کسی بھی حوالے سے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.